गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द ब्लैक होल। दोस्तों, आज की गुफ्तगू का उन्वान आप मेरी पुश्त पे बोर्ड पे देख सकते हैं। सिंधी अदब के जदीद रुझानात, और हमारे साथ होंगी नूरुल हुदा शाह। आज कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे, रास्ते में हैं। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी हमारे जो नए देखने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा उनका मैं बायो बताता जाऊँ। A well-known and respected short story writer, playwright, poet, columnist and broadcaster. उर्दू में भी लिखती हैं, सिंधी ज़ुबान में भी लिखती हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि अपने जो प्लेज़ हैं या ड्रामाज़ हैं उनकी वजह से बहुत फेमिलियर नेम है और एक तरह से हाउस होल्ड नेम है। और मैं अगर उनके कुछ प्लेस के नाम लेता जाऊं तो जंगल, आसमान तक दीवार, मारवी, बेबाक, मेरी अधूरी मोहब्बत, अजायब घर, अधूरा मिलन, इश्क गुमशुदा, टू नेम अ फ्यू। आपकी कहानियों में, आपकी तहरीरों में, क्योंकि आप बाकायदगी से कॉलम और ब्लॉग्स भी लिखती हैं, तो आपको उनमें एक सोशो इकनॉमिक जो है रिफ्लेक्शन दिखाई देगी। वो महज फिक्शन नहीं है, बल्कि जो वो लिखती हैं उसकी जड़ें और उसकी असास जो है वो हमारे समाज ही से नमूदार होती हैं, हमें नज़र आती हैं। मोर ओवर शी इज़ रिसिपेंट ऑफ प्रेजिडेंट्स प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड इन 2008। कुछ ही देर में हमें वो ज्वाइन कर लेंगी, लेकिन उनके आने से पहले वी आर वेरी ग्रेटफुल टू डॉक्टर नाज़र महमूद, जो आज के प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। और उनके साथ तशरीफ़ फरमाए मेरे दाईं जानिब ज़ुबैदा बिरवानी साहिबा। आप भी राइटर हैं और नावलिस्ट हैं, लिहाजा आज के मौजू की मुनासबत से बहुत अच्छी गुफ्तगू जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया, और आपने जो इंतज़ार किया है उसका भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। प्लीज़ डू अस अ फेवर एंड टर्न योर सेल फोन्स टू साइलेंट मोड व्हेन द हाउस इज़ ओपन फॉर Q&A। आप भी इस गुफ्तगू में शरीक हो सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि फ़र्स्ट रेज़ योर हैंड, और माइक्रोफोन अपने हाथ में आने के बाद आप बोलिएगा, ताकि आपकी आवाज़ जो है वो ऑनलाइन ऑडियंस तक भी पहुंच सके। बस यही दो बातें थी। आप सब लोगों का शुक्रिया, एंड प्लीज़ वेलकम डॉक्टर नाज़र महमूद एंड ज़ुबैदा बिरवानी साहिबा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया नैयर आफाक। हमारी ये रिवायत रही है कि हम आमतौर पे प्रोग्राम वक्त पर शुरू करते हैं, लेकिन आज चूँकि हमारी जो मेहमान हैं वो उनकी कोई मीटिंग थी जो लंबी हो गई, तो उनकी अभी कॉल आई कि वो उनको कोई 10 मिनट लगेंगे। तो हमने ये सोचा कि हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वो जैसे आएंगी तो हमने उनकी सीट यहाँ पर रखी हुई है। अब मोबाइल फ़ोन ऑफ़ करने की तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, उसके साथ मैं एक रिक्वेस्ट का और इजाफा कर देता हूँ कि आप न सिर्फ उसको साइलेंट पर रखें, बल्कि अगर स्विच ऑफ ही कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर स्क्रॉलिंग की वो ख्वाहिश होती है और लोग स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे लोग देख रहे होते हैं कि आप क्या देख रहे हैं। तो उसको ज़रा अवॉइड कीजिए आप। अच्छा, सिंधी अदब पे जब हम असल गुफ्तगू तो ज़ाहिर है जब नूरुल हुदा शाह आ जाएंगी अदी, तो उनसे ही आगाज़ होगा। लेकिन हम गुफ्तगू के आगाज़ में कुछ सिंधी अदब के जो रुझानात पहले रहे हैं, ज़ुबैदा बिरवानी हमारे साथ हैं, जो ख़ुद एक अच्छी नावलिस्ट हैं, और ज़ाहिर है एक अच्छा नावल आप उस वक्त तक नहीं लिख सकते जब तक कि आपकी गहरी नज़र उस ज़बान में लिखे गए दीगर नावल जो उससे पहले हैं उन पर गहरी नज़र ना हो। तो ज़ुबैदा चूँकि ख़ुद अदब की शौकीन हैं, शायक हैं, राइटर हैं, इनकी अदब पर गहरी नज़र भी है, सिंधी अदब पर। लेकिन इनसे सवाल पूछने से पहले या इनकी तरफ आने से पहले मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि सिंधी अदब के जब हम जदीद रुझानात की बात करते हैं, तो वो जदीद रुझानात से मतलब क्या है, उसका टाइम पीरियड क्या क्या होना चाहिए जहन में। तो एक पीरियड तो वो है जो कि ज़ाहिर है तक़सीम से पहले का है, और यानी 1900 से 1947 या 50 तक आप ले लें, वो 50 साल का पीरियड है, जिसमें सिंधी अदब में बहुत बड़े बड़े नाम ऐसे हैं, मुस्लिम नाम भी हैं और गैर मुस्लिम नाम भी हैं। उन्होंने बहुत कुछ लिखा। सिंधी अदब का बाकायदा जो पहला नावल निगार समझा जाता है वो मिर्ज़ा खलीज बेग को समझा जाता है, जिनके साहबजादे मिर्ज़ा नादिर बेग भी एक बड़े राइटर थे, और गो कि उन्होंने बहुत लंबी उम्र नहीं पाई, लेकिन उन्होंने भी चंद एक बहुत अच्छे नावल लिखे मिर्ज़ा खलीज बेग के साहबजादे। मिर्ज़ा खलीज बेग के जो मशहूर तरीन नावल हुए उसमें ज़ीनत को कहा जाता है कि ये सिंधी ज़बान का पहला नावल है। और इसके अलावा बहुत से हिंदू लिखने वाले थे जो पार्टीशन के बाद यहाँ से माइग्रेट करके हिंदुस्तान चले गए, और बहुत कम हिंदू राइटर्स यहाँ पर बचे। तो एक पीरियड तो वो है जो आज़ादी से पहले का है।
آزادی کے بعد کے جو ہمارے 75-77 سال ہیں اس کو بھی ہم رفلی اسپیکنگ کم از کم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. 25-25 یا 26-26 سال کے 3 پیریڈ بنتے ہیں, اور ان تینوں میں ہمیں بڑے ڈسٹنکٹ الگ قسم کے رجحانات بھی نظر آتے ہیں, جو ظاہر ہے اس وقت کے حالات کا اظہار, اس کی عکاسی تحریروں میں, سندھی تحریروں میں ہو رہی تھی. اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ سندھی زبان میں جو ادب لکھا گیا ہے, میرا خیال ہے میں مغالطے سے کام نہیں لے رہا ہوں گا اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کی جتنی قومی زبانیں ہیں, ویسے تو ٹوٹل 50 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں, لیکن جو بڑی 5-7 ہماری قومی زبانیں ہیں, پنجابی, سندھی, سرائکی, بلوچی, پشتو, ہندکو, اور ان سب میں میرا خیال یہ ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں ادب سندھی میں لکھا گیا ہے اتنا شاید ہی کوئی زبان, اب تو یہ پچھلے 25 سال میں لکھا جا رہا ہے, بلوچی میں بھی لکھا جا رہا ہے, سرائکی میں بھی لکھا جا رہا ہے, لیکن ہمیں یہ دوسری زبانوں میں جیسے پنجابی میں ہمیں اتنے پنجابی زبان میں لکھے ہوئے اتنی بڑی تعداد میں ناول یا افسانہ, شارٹ اسٹوریز کے کلیکشن یا شاعری کے دیوان ہمیں نظر نہیں آتے جو کہ سندھی میں نظر آتے ہیں. اور یہی حال جو ہے وہ سندھی کے اخبارات کا بھی ہے کہ شاید ہی ملک میں کسی اور قومی زبان میں اتنے اخبارات شائع ہوتے ہوں اور رسائل جو سندھی میں رہے ہیں, اور ٹی وی چینلز بھی, ایگزیکٹلی ٹی وی چینلز بھی. تو پہلا پیریڈ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں, ادھی آپ میرا خیال ہے میری بات سے اتفاق کریں گی, کہ آزادی کے بعد سے لے کر یہ 1971 تک کا ایک پیریڈ غالباً بنتا ہے, 1947 سے 1970-71 تک کا. اس پیریڈ میں ایک تو یہ کہ یہ میں ڈویژن اس لیے کر رہا ہوں کہ 70 میں ایک تو 1 یونٹ ٹوٹا اور 71 میں پھر پاکستان ٹوٹا اٹ سیلف. تو وہ جو 24-25 سال کا پیریڈ تھا اس میں سندھی ادب کے کچھ رجحانات ہیں, اس پہ میں کہوں گا آپ سے کہ آپ کچھ اس پہ روشنی ڈالیں, تو کیونکہ اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جو سیاسی حالات تھے اس وقت وہ اس میں ریفلیکٹ ہو رہے تھے جو تحریریں تھیں. اور دوسرا اگلا 25 سال کا جو پیریڈ ہے ہم یہ رفلی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھٹو صاحب کے پیریڈ سے لے کر 20ویں صدی کے اختتام تک کا پیریڈ ہے. اور جو جدید ترین پیریڈ جس کو کہا جائے گا وہ ظاہر 21ویں صدی میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے, اور 21ویں صدی میں بہت کچھ لکھا گیا ہے سندھی میں, درجنوں کے حساب سے, اگر سینکڑوں نہیں تو درجنوں کے حساب سے شارٹ اسٹوریز کے کلیکشنز آئے ہیں, ناول لکھے گئے ہیں, شاعری کے مجموعے آئے ہیں, اور بڑا رچ کنٹریبیوشن ہے سندھی زبان کے ادیبوں اور شعراء کا. تو میرا خیال ہے کہ ہم بات کا گفتگو کا آغاز اسی سے کرتے ہیں, اور آپ چاہیں تو صرف ناول پہ ہی فوکس کر سکتی ہیں کیونکہ ناول آپ کا اپنا شعبہ رہا ہے. تو آپ اس پہ کچھ اظہار خیال کریں کہ جو پہلا پیریڈ جو میں نے بتایا 1947 سے لے کر 1970-71 تک کا, اس میں جو ناول نگاری یا نثر شارٹ اسٹوری رائٹنگ ہو رہی تھی اس میں آپ کو کیا رجحانات نظر آتے ہیں؟ ناظر بھائی بہت شکریہ, کیونکہ ہماری تو باقاعدہ جو آج کی جو گیسٹ ہیں وہ ادینور الدا شاہ ہیں, وہ جب آئیں گی تو ان کے سامنے بولنا مجھے بڑا وہ لگ رہا ہے, کیونکہ ہم بہت چھوٹے ہیں قد کے لحاظ سے, اپنے عقل اور سمجھ کے لحاظ سے بھی. لیکن میں تھوڑا سا, کیونکہ جو ادب ہے نا, اب ہمارے پاس اگر میں ہماری سیاست جو اوور آل سندھ کی جو تاریخ میں رچی بسی رہی ہے, تو ادب سے ہی وہ روشنی ملتی ہے بالکل سیاست کو. اگر اس میں سے ہم ادب کو نکال دیں تو پھر اچھا, اب جو اوور آل اگر ہم سندھ کی پوری تاریخ کو, جو آپ کا سوال ہے, میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گی تاکہ اس کو ہم کنیکٹ کر سکیں. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 2 چیزیں بہت نمایاں جو ہے نا وہ سندھی ادب میں, ایک زبان سے محبت اور دوسرا زمین دھرتی سے محبت, یہ آپ نکال نہیں سکتے. تو اگر ہم کلوڑا پیریڈ کو فوکس کریں تو اس میں بہت بہت بڑے 2 نام ہیں. ایک ہے شاہ کریم بلڑی والا کا نام ہے, جس میں آپ کو مزاحمتی وہ نظر آئے گا, جو اس وقت پوری دھرتی سے جو لوگ تھے جن کے ساتھ ہو رہا تھا وہ اس شکل میں, کیونکہ جو شاعری کی شکل میں ہے وہ آپ کو اس دور میں نظر آئے گا. دوسرا پھر جو بڑا نام ہے وہ شاہ عبداللطیف بٹائی کا ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت فارسی ایک رائج زبان تھی, ایک جس کو ہم کہیں کہ وہ سرکاری زبان بھی اس وقت تھی, لیکن شاہ لطیف نے سندھی زبان
کو منتخب کیا اپنی بات کے لیے, اپنی شاعری کے لیے, اپنی احساس کے لیے. تو یہ اگر ہم کہیں کہ باقاعدہ یہ کوئی وہ تحریکی شکل ادب کی نہیں ہے, لیکن یہ اس سے پہلے کی چیزیں ہیں جو ادب میں ہمیں, اگر ہم پڑھتے ہیں سندھی ادب کی تاریخ کو, تو ہمیں یہ دو بڑے نام نظر آتے ہیں. پھر ایک پوری جو ہے وہ تاریخ ہے. اچھا, اس کے بعد جو آپ نے جس طرح سے پیریڈ کی جو آپ نے بات کی ہے, میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے باقاعدہ جو تحریک جو نکلی ہے, تو اس میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ دوسرے جو دوسری جنگ عظیم جو دوسری ہوئی ہے, اس کے بعد دنیا تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھی. تو جو سندھی ادب تھا وہ بھی اس کے زہر اثر اس وقت موجود تھا, اس کے اندر وہ چیزیں آ رہی تھیں کیونکہ دنیا سکڑ چکی تھی, دنیا ایک دوسرے کے ساتھ قریب آ چکی تھی. تو وہ جو بین الاقوامی جو ادب تھا, وہ ادب جو سندھی ادب کے اوپر, اس کا ایک پورا اثر اس وقت اگر اس دور کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پھر نظر آتا ہے. اچھا, پھر اگر ہم دیکھیں کہ جیسے ہم اردو ادب میں دیکھیں کہ جو لکھنؤ کانفرنس ہوئی ہے 1936 کی جو ہوئی ہے, ترقی پسند مصنفین جو بنا تھا, تو آپ دیکھیں کہ 1936 میں یہ ہوا, تو 1937 میں جو ہے وہ سندھی ادب کے اندر آپ دیکھیں کہ سندھی سوشلسٹ کانفرنس ہوئی تھی. تو اس وقت شکارپور جو تھا وہ بہت بڑا گھر سمجھا جاتا تھا سندھی ادب کا. آپ دیکھیں کہ سندھو کا جو رسالہ تھا یا باقی جتنے بھی میگزینس ہیں وہ سب, تو وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ باقاعدہ جو ہم اس کو ترقی پسند تحریک کے طور پر وہ اس وقت جوڑنا شروع ہوا. لیکن اس سے جو پہلے کا جو پیریڈ تھا جس میں آپ نے مرزا خلیج بیگ کا آپ نے جو ذکر کیا ہے, اور اس سے بھی پہلے آپ دیکھیں کہ جو سندھی ادب میں جو چیزیں لکھی جا رہی تھی, اور جو خاص کر جو تراجم آ رہے تھے, بین الاقوامی جو ادب تھا اس کے تراجمس جو سندھی ادب میں ہمیں مل رہے تھے, وہ سارا اس پیریڈ سے پہلے یہ چیزیں جو تھی وہ شروع ہو گئی تھی. جیسے آپ نے زینت ناول کا بھی ذکر کیا کہ وہ پہلا سندھی کا ناول ہے. تو یہ بہت بڑے جو ہے نام تھے جو اس وقت کام کر رہے تھے. لیکن اس کے بعد یہ جو میں نے یہ ابھی پیریڈ کیا, اب دیکھیں پرنٹنگ جو تھا وہ باقاعدہ اس وقت اس طرح سے نہیں تھا, لیکن جب وہ انگریز دور آتا ہے تو اس میں بھی ہمیں شکارپور سب سے زیادہ کہ وہ ادب جیسے میگزینس چھپ رہے تھے, اور آپ دیکھیں کہ جو نیوز پیپرز اس وقت کے نکل رہے تھے وہ سارے اس وقت سندھ کے اندر یہ شکارپور ایک بہت بڑا, جو شاید میں یہ اسی لیے بھی بات کر رہی ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو شاید ان چیزوں کا پتہ نہ ہو, تو یہ سندھ کے اندر جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ جو تھا وہ آپ جو تھا وہ ہم اگر کہیں کہ ترقی پسند ادب پر جو تھا وہ اس وقت کے جو حالات سندھ کے اندر تھے, جو سندھ کے اندر ہو رہا تھا, آپ حر تحریک کو آپ دیکھ لیں تو وہ ادب میں جو ہمیں فکشن کے اندر وہ چیزیں ریفلیکٹ ہو کے ہمارے سامنے لکھی ہوئی آ رہی تھی. جو کچھ ہو رہا تھا انگریز دور میں وہ بھی اس وقت ہمیں لکھا ہوا ہمارے سامنے جو ہے وہ چیزیں آنا شروع ہو گئی تھی. اچھا, دوسرا جو بڑا شفٹ آیا, میں ایک بیچ میں انٹرجیکٹ کروں گا. حر تحریک کا آپ نے نام لیا, جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں حر تحریک سے ان کے لیے ایک بہت اچھا سندھی کا ناول ہے جس کا اردو میں ترجمہ بھی موجود ہے, سانگڑ کے نام سے, اور وہ میرا خیال ہے یہاں پر اکیڈمی آف لیٹرز نے اس کا اردو ترجمہ بھی شائع کیا ہے. وہ ایک اچھا ناول ہے اور آپ نے مجھے یاد دلایا تو میں نے کہا میں شیئر کر لوں. جی جی جی, تو اس یہ اب جو آپ نے یہ اب یہ کچھ چیزیں ایسی تھی جو تھی پارٹیشن سے پہلے کی چیزیں. پارٹیشن کے بعد جو سندھی ادب کو ایک دھچکا سا لگا وہ یہ تھا کہ اس میں جو سب سے زیادہ سندھی ادب میں جو کنٹریبیوشن تھی وہ ہماری سندھی ہندو رائٹرس کی سب, کیونکہ مجھے ذرا سندھی ہندو کے نا عجیب سا لگتا ہے, لیکن کیونکہ لوگوں کو سمجھنے کے لیے, کیونکہ میں سندھی کہوں گی جو وہ سندھی جو ہندوستان چلے گئے تو وہ ایک پورا ایک بیچ میں ایک بہت بڑا خلا جو تھا وہ سندھی ادب کو فیس کرنا پڑا. اچھا, اس میں جو شفٹ آیا وہ دو طرح کا ہے جس کو میں اپنے اینگل سے دیکھتی ہوں. یہ میں ضرور عدی سے بھی سوال کروں گی. اب اس وقت جو ادب لکھا جا رہا تھا یا اس کے بعد بھی جو اس سندھ میں لکھا جا رہا تھا جو سندھ کے اندر, وہ زیادہ بیس تھا رولر جو حقائق تھی. ہمارے سارے ادیب
उस जागीरदाराना निज़ाम, वो तबकाती निज़ाम और उसको ज़्यादा फोकस कर रहे थे। लेकिन वो जो हमारे लोग जो सिंधी वहाँ गए तो उन्होंने जो लिखना शुरू किया वो अर्बनाइज बेस्ड था, क्योंकि वो बिल्कुल अलग चीज़ें वो देख रहे थे। वो यहाँ से गए थे तो सिंधी जो सोसाइटी थी वो उसमें सनत भी थी, उसमें एग्रीकल्चर भी था। उधर जब वो गए तो वो एक एक एक, एक ऐसा पीरियड है कि वो एक दुखी ज़िंदगी जो उन्होंने, क्योंकि धरती चली गई, उनके सारे वसाइल चले गए और एक नया समाज था जिसमें उनको जुड़ना था। तो वो जो अदब लिखा जा रहा था वो सिंधी, क्योंकि हम उसको अलग नहीं कर सकते, जो हिंदुस्तान में लिखा जा रहा है वो भी उतना ही हमारे सिंधी अदब का हिस्सा है जो सिंध में लिखा जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था जो हमें नज़र आया। और बड़े नाम थे उनमें, जैसे शायरी में किशन चंद बेवस का एक बड़ा नाम है जिन्होंने बहुत अच्छी इब्तदाई सिंधी शायरी में कंट्रीब्यूट किया। गोबंद माली है, गोबंद माली थे, गुरबख्शानी थे, किशन राय, सारे बड़े बड़े किशन खटवाणी, ये सारे माली हमारे जो है गोबंद पंजाबी, गोबंद मली दोनों जी बहुत बड़े नाम थे। तो बस ये मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना तो चाह रही थी इसमें। अच्छा, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जो जब पार्टीशन हो जाता है और इतने सारे अच्छे बड़े हिंदू राइटर जो है वो यहाँ से हिजरत करके चले जाते हैं, तो फिर ज़ाहिर एक झटका तो लगता है, वो सिंधी अदब को भी लगा, लेकिन वो झटका ज़्यादा अरसे चला नहीं, क्योंकि उसके बाद हम ये देखते हैं कि 1950 के अशरे में ही काफ़ी अच्छे बड़े नाम सिंधी राइटर्स के सामने आने शुरू हुए। और उस ज़माने में जो शायरी भी हो रही थी, ज़ाहिर है इन लोगों ने इब्तदा से ही लिखना शुरू किया। यानी अब हम उस नस्ल की बात कर रहे हैं जो 1920 के आसपास पैदा हुई, 1910-20 में, और वो अब 1950 के करीब जो है वो 30-40 साल की हो चुकी थी और वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो उनमें जैसे खुद शेख अयाज़ हैं, शेख अयाज़ ने जो है पार्टीशन के फ़ौरन बाद लिखना शुरू कर दिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शेख अयाज़ हों और फिर ज़ाहिर है उसमें जिन्होंने वो हिंदू जिन्होंने यहाँ रहने का फ़ैसला किया, सुबोगयान चंदानी थे, GM सैयद, ये बड़े नाम थे। तो इन्होंने वो खुद शेख अयाज़ ने उस ज़माने में अफसाने लिखे और वो अभी यानी शायर के तौर पे इतने ज़्यादा बाद में इस्टेब्लिश हुए, उससे पहले उनकी इब्तदाई चीज़ें नसरी आईं, लेकिन उन्होंने फिर अफसानों की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कुछ थोड़े बहुत 15-20 अफसाने लिखे और वो बहुत पतली किताबों में छपे भी हैं, लेकिन उसके बाद जो उनका ज़्यादातर बड़ा काम आया वो शायरी में आया। लेकिन शॉर्ट स्टोरी राइटिंग में उस वक्त जो ज़्यादा बड़े और अच्छे लिखने वाले नाम इन एडिशन टू शेख अयाज़ जो आने शुरू हुए, उनमें से ज़्यादातर लोग तो अब जा चुके हैं, लेकिन जो लोग अभी हैं उनमें अमर जलील का नाम है। इन्होंने भी 1950 से लिखना शुरू कर दिया था। तो अमर जलील का जो पूरा स्पैन है वो कम से कम 50-60 साल को फैला हुआ है। वो इस वक्त तकरीबन 90 साल के हैं, मेरे ख्याल ही इज़ नाउ 87 और 88 के हैं। वो 1936 की पैदाइश है उनकी, तो अब लेट 80s में है और उन्होंने भी 20-25 साल की उम्र से लिखना शुरू, कम से कम 60 साल का उनका पूरा वो है। अच्छा, उसके अलावा जो चंद एक बड़े नाम उस ज़माने में जिन्होंने लिखना शुरू किया, उनमें बशीर मुड़ियानी, शॉर्ट स्टोरी, बड़ी अच्छी शॉर्ट स्टोरी उन्होंने। जी, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं बीच में? हाँ, अच्छा, तो उस वक्त जो मतलब 50s में जो रिफ्लेक्शन नज़र आता है राइटिंग में, चाहे वो शायरी हो, नावल हो या शॉर्ट स्टोरीज़ हो, तो जाहिर है उसमें पार्टीशन का जो एक असर था वो उस वक्त की तहरीरों में नज़र आता है। लेकिन 1955 के बाद फिर रुझान ज़रा सा बदलता है, क्योंकि 1955 से 1970 तक जिस तरह से पूरा पाकिस्तान मुतासिर हुआ 1 यूनिट से, इस तरह से सिंध भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। तो वो 15 साल जो हैं वो सिंध की बड़ी जद्दोजहद के हैं 1 यूनिट के ख़िलाफ़। और उस वक्त की तहरीरों में, चाहे वो शायरी हो, शॉर्ट स्टोरीज़ हों या इवन नावल्स हों, उसमें बड़ा वाज़ेह ये नज़र आता है कि जो एक जबर की कैफियत जो मुल्क पर तारी थी और ख़ास तौर पर सिंध के ऊपर तारी थी, और वो जबर की कैफियत उस वक्त मज़ीद बढ़ गई जब बाकायदा दीगर कौमी ज़बानों को कुचलने की कोशिश की गई।
اور یہ بات ہمارے یہاں مطالعہ پاکستان کی کتابوں پہ پڑھائی نہیں جاتی، لیکن 1 یونٹ نے جتنا نقصان پہنچایا قومی یعنی جس کو کہیں کہ یکجہتی، جو ایک ہم جس کو کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں ایک ملک کے طور پر رہنا چاہیے، مل جل کر رہنا چاہیے، لیکن وہ مل جل کے رہنے کو کی آڑ میں جو 1 یونٹ بنایا گیا اس نے بالکل الٹ اثر کیا. یعنی لوگوں نے اس کے خلاف تحریکیں چلائیں، اور تحریکیں چلانے کے نتیجے میں جو قومی یکجہتی کسی طرح سے ہو سکتی تھی اس کے ریورس میں سفر شروع ہو گیا، الٹا سفر شروع ہو گیا. تو وہ اس وقت جیسے اب سراج الحق میمن نے بھی اس زمانے میں لکھنا شروع کیا، ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، شمشیر الحیدری کا بڑا یہ سارے 50s اور 60s کے لکھنے والے ہیں. اچھا، آپ کچھ خواتین رائٹرز کے بارے میں کہنا چاہیں گی؟ میں تو زیادہ تر مردوں کے نام لے رہا ہوں، لیکن بڑے نام خواتین رائٹرز کے بھی ہیں جو اس زمانے میں لکھ رہے ہیں. اچھا، اس وقت کے اور بھی بڑے، جیسے ہم اگر پوسٹ ماڈرن دور کی بات کریں، ادی نور الدا شاہ اور مانک، ہمارے بالکل وہ جلدی فوت ہو گئے، منیر مانک. جی اور مدد علی سندھی کا بھی اس دور میں، یہ ان کا جو ہے یہ اس دور کی جو انہوں نے جو خاص کر جو فکشن جس میں ہم اگر کہیں کہ کہانی ہے یا ناولز ہیں، تو خاص کر تو کہانی پہ زیادہ ان کا فوکس رہا ہے. اچھا، دوسرا میں یہ جیسے آپ نے بات کی نا کہ وہ جو برج تھا وہ جلدی فل ہونا شروع ہوا، تو اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہے کہ 28 جنوری 1958 میں ٹھٹا یہ میرپور ہمارا میرپور بٹھوروں میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے جو سندھی ادب کے اوپر، اور اس وقت اس کا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ سندھی ادب کیوں اور کس لیے. جی، تو مطلب اب آپ دیکھیں کہ اس وقت سے یہ ایک جو سوچ تھی یہ شروع ہو چکی تھی. ایسے نہیں تھا کہ یہ پورا وہ جو تھا دھچکا تو ایک تھا، اس کو ہم بلا نہیں سکتے، بہت بڑا دھچکا، لیکن یہ جو حادثات تھے نا، اس نے پھر جیسے آپ دیکھیں کہ جو مزاحمتی ہمارے پاس شاعری ہے، اور اب یہ بھی تھا کہ ایک جب یہ ترقی پسند ادب وہ زیادہ آنا شروع ہوا تو اس کی مخالفت میں بھی چیزیں جو ہیں نا وہ آنا شروع ہوئی کہ اس کو کس طرح سے لکھا جائے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ بغاوتوں کے سزونا مذہبی اور وہ سارا کچھ، تو وہ بھی سارا ہمارے پاس جو ہے نا یہ چیزیں ساری سندھی ادب اور لٹریچر اس میں سندھی ادب کے اندر موجود ہیں کہ وہ کیسا دور تھا جو سندھی ادب نے. اب ہمارے پاس جیسے سندھی ادبی سنگت میرے خیال میں وہ 1900 کتنے میں یہ بنی ہے، میں بھول رہی ہوں، 1942 کا ہمیں وہ ملتا ہے، تو وہ بھی بیفور پارٹیشن ہے. تو پھر وہ پورا جو اس کا سفر ہے اس پہ بھی میرے خیال میں کہ بہت جو ہے وہ سندھی ادب میں بہت گہری نظر اس کی، اس پوری، کیونکہ وہ ایک تحریک ہے، اس تحریک کے اوپر پوری ایک گہری نظر جو ہے وہ سندھی ادب میں آپ کو وہ نظر آئے گی کہ کس طرح سے جو ہے وہ رہا ہے. ابھی جس طرح سے ہم اس دور میں بھی بیٹھے ہوئے تو آپ دیکھیں کہ یہ بالکل ایک لیٹسٹ دور کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں بھی جو کچھ سندھی میں لکھا جا رہا ہے وہ مجھے مطلب بڑی بات میں نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن وہ اگر ہم دوسری زبانوں میں آئے تو اس کے اوپر جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں سندھی ادب میں وہ چیزیں بڑے آرام سے ابھی بھی لکھی جا سکتی ہے. بالکل. جیسے اب اگر میں بات کروں کہ میں نے جب ارادنی لکھا ہے تو وہ ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہے اس کے اندر کہ وہ سندھی میں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ چیزیں ہم دوسری زبانوں میں لکھیں تو ٹالرنس لیول وہ اس طرح کا ہمیں نہیں ملتا جتنا سندھی ادب اور سندھ کے اندر جو ریڈر ہے اس کے اندر ہے. جی جی جی. جو میں خواتین کے لیے آپ کا سوال تھا. سوری. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی ریحانہ کچھ کہہ رہی ہیں آپ؟ جی مائک دے دیں. ہمیں ارلی جو ہے مطلب پاکستان بننے کے فوراً ہی بعد ہمیں 2-3 نام ملتے ہیں. قریب کر لیں. ہاں اور قریب کرو اب صحیح. جی. خدیجہ داؤد پوٹو ہیں جو کہ ناولسٹ تھیں. پھر ہمیں بادام خاتون تھی جو وہ نسیم جی بادام ناتواں وہ جو ہیں ہمیں ملتی ہیں. پھر یہ 70s تو بات کی ہے خیر النساء جعفری اور مہتاب محبوب، خیر النساء جعفری
سمیرا زرین، انہوں نے نہ صرف رورل سندھ کی عکاسی کی لیکن انہوں نے مڈل کلاس کی بھی عکاسی کی. اب وہ یہ جو بات زبیدہ نے کہی کہ بھائی ہندو آبادی جب یہاں سے چلی گئی تو ظاہر ہے پورا ایک مڈل کلاس جو پاپولیشن تھی بیسیکلی اس نے مائیگریٹ کیا، کیونکہ ایجوکیشن نسبتاً ہندو کلاس جو ہندو ہماری پاپولیشن تھی سندھی اس میں ایز کمپیئر ٹو مسلمس زیادہ تھی. تو اس کے بعد جو گیپ آیا اس میں خواتین جو رائٹرز تھیں، جیسے مہتاب محبوب کی آپ کہانیاں پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے مڈل کلاس خواتین کے جو ایشوز تھے اس پر کافی جو ہے وہ اچھا کام کیا ہے. خیرالنساء جعفری جو ہے مزاح طنز و مزاح میں کافی اچھا جو ہے وہ اس نے کام کیا ہے. لیکن یہ تو نام ہے نا. Shall I continue or not? لیکن میرے خیال میں اب نور الہدیٰ شاہ آئی ہیں تو ابھی اسی کو ہی مائک دیں گے. لیکن صرف 2 باتیں میں کہنا چاہوں گی. نہیں نو پرابلم بھائی. نہیں اب آپ ظاہر شہر کی نہیں ہیں تو، لیکن ہم نے اچھی گفتگو کا آغاز کیا. ہم تھوڑا جی ریحانہ آپ بات کریں تو ان سے ان کو کلو مل جائے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے. وہ بس آخری 2 الفاظ. لیکن اس میں اس پورے دور میں جو کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ ایک اور نام جو ابراہیم جوئے صاحب نے بہت کام کیا ہے. بہت پوری صدی ہے جو اس نے جیسے کام کیا ہے، اور خاص طور پر انٹرنیشنل جو ادب کو متعارف کیا. بریخت کے ڈرامے جو ہے اس نے کیے، ترجمہ کیا. یہ کافی وہ زیادہ کام جو ہے وہ اس کا ہے. لیکن جو اس سارے دور میں جو کنٹریبیوٹ کیا، کچھ رسالوں کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. بالکل. مثال کے طور پر سہنی رسالو، وہ تو بہت ہی شاندار رسالو تھا جو طارق اشرف نکالتا تھا. بعد میں اس کو قید بھی ملی مطلب اس رسالو نکالنے کی وجہ سے. تو وہ تو بڑا پولیٹیکل سوشل. روح ریحان بھی اچھا تھا، وہ بالکل پیور ادبی تھا. لیکن سہنی جو تھا، ہاں بالکل، تو سہنی جو تھا وہ پولیٹیکل اینڈ لٹریری دونوں جو ہے نا اس کو کرتا. لیکن کچھ رسالے جو خواتین کو جہاں پر کافی ملا رائٹنگ ان کی پبلش کرنے کا موقع ملا، میرے خیال میں جو تھا ایک تو ادیوں تھا اور اس کے ساتھ ایک سوجرو بھی تھا. سوجرو بھی بہت ہی اچھا تھا. اس میں نہ صرف سندھ کی خواتین اور مرد لکھتے تھے لیکن ایون جو رائٹرز جو انڈین سندھی رائٹرز تھے ان کی کہانیاں وغیرہ بھی جو ہے وہ. تو اس کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ اب ظاہر ہے اب زیادہ ناول یا پورے کتاب نکلتے ہیں زیادہ، لیکن وہ جو رسالو ہر مہینے نکل رہا ہے، کم اس میں پیسوں میں مل جاتا تھا، تو ایک جو ریڈرشپ تھی وہ بڑی جو ہے وہ اس کو پڑھتے تھے. مجھے یاد ہے ہم بچپن میں ہمارے گھروں میں یہ رسالے عام آتے تھے، مطلب ہر مہینے آتے تھے، سبسکرائب کیے ہوئے ہوتے تھے. پھر فہمیدہ حسین کا کنٹریبیوشن ہے، وہ جو فہمیدہ حسین کا تو بہت ہی زیادہ اخبار میں جو خواتین کا صفحہ شروع کیا. بالکل ہاں، وہ اس طرح کا. تو یہ پورا ایک انوائرمنٹ بھی تھا. ظاہر ہے مطلب جب ہم ادیبوں کی اور شاعروں کی اپنے کنٹریبیوشن کی بات کرتے تو وہاں پر یہ بھی دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انیبلنگ انوائرمنٹ کیا تھا. تو سندھ کے اندر یہ انیبلنگ انوائرمنٹ بھی تھا. مطلب اب پرنٹنگ اور کے سسٹمز بڑا پرسنلائزڈ قسم کے ہو گئے تھے، لیکن اداروں کا ہونا، ایون ہر اخبار کے اندر جو ادبی صفحے آتے تھے وہ بڑا کنٹریبیوٹ کرتے تھے، موقع فراہم کرتے تھے نئے رائٹرز کو. جی چلیں چلے تو بہت اچھا تھینک یو ویری مچ. اب آپ کے آنے سے پہلے ہم جو گفتگو کر رہے تھے ہم نے کہا کہ وہ جو سندھی ادب کا جو پس منظر تھا اس کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی بات کی. تو ریحانہ نے تو پوری ریحانہ نے مزید اس کو بڑھایا. تصویر سامنے رکھ دی. ہم یہ بات کر رہے تھے میں اور عدی زبیدہ کہ جب ہم جدید رجحانات کی بات کرتے ہیں تو وہ جدید پیریڈ کا ہم تعین کیا کریں گے. تو میں نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ سندھی ادب کو بھی میرا خیال ہے جو آزادی کے بعد کا جو 75 سال کا پیریڈ ہے اس کو 25 سال کے 3 حصوں میں ہم رفلی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک 1947 سے 71 تک کا پیریڈ جس میں زیادہ 1 یونٹ کا یعنی
ادب پہ جو اثرات ہوئے وہ آزادی کے اور ون یونٹ کے خلاف جو تحریک چلی اس کے، اور پھر اس کے بعد بھٹو صاحب کے پیریڈ سے لے کر سمجھ لیں 20ویں صدی کے آخر تک، جس میں آپ کا زیادہ مطلب کنٹریبیوشن رہا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، تو وہ ایک مڈل پیریڈ ہے جس کو میں جدید رجحان کی جب میں بات کرتا ہوں تو جدید رجحان میں 1971 یا 72 آن ورڈ شروع کرتا ہوں، اور 21ویں صدی جو ہے وہ جدید ترین ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے آپ آ گئی ہیں تو ہم یہ اسی سے آغاز، کیونکہ آپ نے بہت کم عمری میں لکھنا شروع کیا، میرا خیال ہے 20 سال کی عمر سے ہی آپ نے، نہیں اس سے بھی پہلے، اس سے بھی پہلے لکھنا شروع کر دیا، 70s سے لکھ رہی تھیں شارٹ اسٹوریز۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی تعلیم اردو میڈیم، جہاں عام طور پہ جہاں سندھ میں سندھی میڈیم کا زیادہ رواج تھا، اس وقت ان کی تعلیم اردو میڈیم میں صحیح کہہ رہا میں پنجاب میں رہی، ہوں؟ لاہور میں آپ نے لاہور خاصا میں وقت رہی، گزارا، تو اس کے بارے میں میرا بتائیے ذرا کہ آپ نے اس وقت جو لکھنے سے پہلے جو اس وقت کے رجحانات دیکھے وہ کیا رجحانات تھے، پھر ہم آئیں گے اس کے بعد والے رجحانات کی طرف۔ تو جب آپ نے لکھنا شروع کیا اس وقت کے رجحانات کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے۔ دیکھیے میرا تو سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ میں ایک تو لاہور میں پلی بڑھی پیدائش سے لے کر، اور مجھے سندھی آتی نہیں تھی، آتی تھی مگر ایسی آتی تھی کہ لوگ ہنستے تھے۔ اگر سندھ میں جاتی چھٹیوں میں اور ننیال ددیال، تو میں اگر بولنا شروع کرتی تو اس کے معنی بدل جاتے اور سب ہنسنا شروع ہو جاتے۔ تو خیر ون یونٹ کے بعد جب میں کراچی آئی تو وہاں میرے والد نے ایک دن میں نے اردو میں کہانیاں لکھنا شروع کی، اخبار جہاں میں 3-4 کہانیاں شائع ہوئی۔ میرے والد نے ایک دن، یہ ابھی آپ نے فہمیدہ حسین کی بات کی، ہلال پاکستان اخبار جو پیپلز پارٹی کا اس زمانے میں بھٹو صاحب کا دور تھا اور وہ شروع ہوا وہاں، سندھی کا، سراج الحق میمن شاید ایڈیٹر تھے، سراج الحق اس کے ایڈیٹر تھے۔ سو اس میں وہ سگڑن ست ایک پیج بھی تھا۔ اس سے ہٹ کر میرے والد نے میرے سامنے ایک دن وہ اخبار لا کر رکھا اور کہا کہ جہاں اتنا کچھ پڑھتی ہو تو اسے بھی دیکھ لیا کرو۔ تو اچھا میں نے ایسے ہی سندھی کیسے ہوتی ہے تو اس اخبار کی ہیڈ لائنز پڑھنا شروع کی، وہ باریک اندر تو جانے کا مجھے نہیں ہو رہا تھا۔ پتہ چلا، کھولا اس کو، پھر پڑھنا شروع کیا، کھولا تو پتہ چلا اس میں سگڑن ست ایک پیج ہے۔ میں اپنی سندھی ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ جی، میری والدہ کی سندھی بہت ہی میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ میں نے شاید ڈائلاگ جو ہے وہ ان سے سیکھا، کیونکہ وہ سیدھی بات نہیں کرتی تھیں، بڑے فلسفیانہ انداز میں بات کرتی تھیں۔ میں زبیدہ کی باتیں جب سنا کرتی ہوں تو مجھے اپنی والدہ یاد آیا کرتی ہیں۔ میں اپنی سندھی ٹھیک کرنا چاہتی تھی، تو میں نے ایک اپنی جو بھی اردو نما سندھی تھی اس میں نے ایک کہانی بھیج دی۔ فہمیدہ حسین نے اس کی سندھی ٹھیک کر کے وہ چھاپ دی۔ کہانی کا نام تھا، اچھا میں ایک زیادہ فیوڈل سسٹم کو بھی نہیں جانتی تھی، میں آئی تھی 15 سال کی عمر میں، 16 سال کی عمر میں میں نے یہ کوئی کہانی لکھی بیٹھ کر۔ فیوڈل سسٹم میں نے اپنی والدہ سے سنا تھا، اچھا، اور ہم 2 بہنیں ہیں، لیکن میری چھوٹی بہن اور ہمارے بیچ میں کوئی 12 سال کا فرق ہے عمر میں۔ تو ایک حساب سے میں تھی جن سے وہ لاہور میں جب تھیں تو وہ بات کرتی تھیں، اور یہ سارا سب باتیں میں نے سن رکھا تھا کہ حویلیاں کیا ہوتی ہیں اور فیوڈلز کیسے ہوتے ہیں اور بڑے ظالم ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ میں نے ایک حویلی شریف کے نام سے ایک کہانی لکھی، وہ چھپ گئی، فہمیدہ نے چھاپ دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ سندھ کی ایک بڑا جاگیردار پیر خاندان جس کا پیپلز پارٹی میں بڑا رول تھا، ان کے جو ظاہر بڑے تھے، اب دنیا میں نہیں ہیں وہ لوگ، وہ بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ ہماری فیملی پر لکھی گئی کہانی ہے۔ اچھا اس واقعے نے یہ بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہے۔
انہوں نے بھٹو صاحب کو کہا یہ اخبار پیپلز پارٹی کا ہے اور یہ جو ہے کہانی ہماری فیملی پر، اور ظاہر ہے وہ ایک سیاسی بات ہوئی ہوگی. تو سراج صاحب کو کہا گیا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ جو بھی ہے یہ فلاں شاہ صاحب کے، وہ چیئرمین تھے اس کے بورڈ کے، تو یہ ان کے ہیں، سینیٹر بھی تھے، ان کی فیملی سے ہیں. تو انہیں بھی کہا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے. انہوں نے کہا یہ تو بچی ہے، اس نے تو پتہ نہیں یہ حویلی سب دیکھی بھی ہے یہ کچھ دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا، اور اس نے تو یہ کہانی لکھ دی ہے، تو بچی ہے. واقعی کی خاص بات جو میں ہمیشہ کوٹ کیا کرتی ہوں کہ انسانوں کو کیسے بناتا ہے. بھٹو صاحب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ ہوا یہ. انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی ہے اس بچی کی کہانیاں نہ چھاپو، کچھ ایسا چھوڑ دو. وہ تھی پہلی کہانی. سراج صاحب نے کہا کہ یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں کروں گا. میں اخبار چھوڑ سکتا ہوں مگر میں کسی لکھنے والے کو روک نہیں سکتا کہ یہ مت لکھو. کہا بات ظاہر ہے کہ ایک میرے اس میں جو کزن تھے انہوں نے بات میرے والد کو آ کر بتائی کہ یہ سب ہوا. خیر میں سندھی میں اپنا ہی سندھی ٹھیک کرنا چاہتی تھی. پھر میں نے سندھی میں کہانیاں لکھنا شروع کی. عمر جلیل پہلا نام جو میں نے سنا وہ سنا کہ ایک رائٹر ہے سندھی کا جو عمر جلیل ہے. پھر میں نے ایک بک سٹال پر ایک کتاب دیکھی افسانوں کا مجموعہ. اچھا مجھے یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ خاتون ہے کون ہے، مہتاب محبوب. میں نے اپنی سندھی ٹھیک کرنے کس لیول کے رائٹرز ہیں مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا. تو اپنی سندھی کو ذرا مزید اچھا کرنے کے لیے کہ لوگ مجھ پر کم ہنسیں تو میں نے وہ انہیں پڑھنا شروع کیا. پہلی کتاب میں نے سندھی کی مہتاب محبوب کا مجموعہ پڑھا. پھر عمر جلیل کو بعد میں دیکھا ایک دفعہ. اچھا مجھے وہ دیکھنے میں اچھے لگے. کچھ اور رائٹرز کے ساتھ کچھ فرینڈس کو شوق تھا عمر جلیل دیکھنے کا تو میں بھی گئی. پتہ چلا کہ عمر جلیل کوئی رائٹر ہیں، یہ وہ دیکھا کہ یہ تو بہت ہی زبردست قسم کی پرسنالٹی ہیں. سو پھر ان کی کتاب ڈھونڈی یہ وہ. اس طرح مجھے قطعی اندازہ نہیں تھا کہ میں جو کہانیاں لکھنے لگی ہوں اور یہ جو چھپیں گی اور جب یہ آئیں گی تو یہ ادب اور یہ معاملہ بنے گا. مطلب میرا ادب کی طرف یہ توجہ ہی نہیں تھی کہ یہ کہانیاں کوئی اپنی جگہ بنائیں گی اور ان کی کیا حیثیت ہوگی، یا آپ کی شناخت بنے گی، یا میری شناخت بنے گی یا کچھ ہوگا. اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ کہانیاں لوگ اٹھا کر ظاہر ہے ہمارے رشتہ دار ہی میری اماں کے پاس لاتے تھے کہ دیکھو تمہاری بیٹی نے کیا لکھا ہے. تو جلا وطن آپ کے کتنے عرصے بعد، یعنی آپ نے جب لکھنا شروع کیا، کیونکہ جلا وطن ایک ایسی کہانی ہے جس نے بہت یعنی متاثر کیا ادب کو اور وہ ایک نمائندہ کہانی ہے، تو آپ نے جب لکھنا شروع کیا پہلی کہانی سے جلا وطن تک کا فاصلہ کتنا تھا؟ جلا وطن میرا خیال ہے کہ میں نے کوئی 18 سال کی عمر میں لکھی ہوگی. میرا شناختی کارڈ بھی نہیں بنا تھا شاید اچھا جب میں نے جلا وطن لکھی تھی. مگر میں تھوڑا سا کٹ کر الگ تھی، میں ادیبوں کو جانتی نہیں تھی. پھر میں نے ظاہر کہانیاں چھپوانے کے شوق میں نے ایک رسالہ خود سے ڈھونڈا. اچھا یہ رسالہ ہے، اور پھر اس رسالے کو سونی رسالے میں جلا وطن چھپی تھی. پلیجو صاحب کا ایک یہ نکالتے تھے عوامی تحریک والے تحریک رسالوں. سو میں نے ایک کہانی پلیجو صاحب کو بھیجی. اس کے ایڈیٹر جیل میں تھے تو پلیجو صاحب پتھر سندھی اور ان کو دیکھ رہے تھے پلیجو صاحب. تو پلیجو صاحب نے مجھے خط لکھا کہ سندھی میں لکھا کہ ॾिसण में त तूं मुड़ुसु माण्हू आहीं. تو میں نے ان کو کہا کہ میں کوئی मुड़ुसु माण्हू نہیں ہوں، میں ایک لڑکی ہوں وغیرہ وغیرہ. سو بہرحال یہ کہانیاں چھپیں، ان پر ہنگامہ ہوا، بڑی لے دے ہوئی، بڑا شور مچا.
نہ جن لوگوں نے تنقید کی انہوں نے بڑا اپنا سر کھپایا ان کہانیوں پر، میں بالکل کٹی ہوئی تھی. میں اس دن میں بھی ریسنٹلی کچھ فرینڈس کو بتا رہی تھی کہ کتاب چھپ گئی، فائنلی کتاب چھپ گئی جلا وطن، جس میں اس دور کی جو بھی کہانیاں تھیں وہ ساری تھیں. تو مجھے وہ کس سن میں آئی آپ کا پہلا ایڈیشن اس کا؟ 80 میں؟ نہیں 80 سے پہلے آیا ہے. وہ آیا ہے 76 میں، اچھا، یعنی نہیں بھٹو صاحب کے دور میں. 79 میں، سوری 78 79 یا 78 میں آیا میرا خیال. اچھا 78 79 میں آیا ہے وہ. تب تک اتنی کہانیاں ہو چکی تھیں کہ وہ جلا وطن، نونی آپو نکلتا تھا، ہمارے ایک نثار حسینی تھے، کچھ کہانیاں اس میں آئیں. اس سے بھی شاید میں نے اپنے اس میں شاید بولڈ شروع سے تھی، سو میں نے اس کا ایک سیلف انٹرویو اپنا لکھا تھا. لیکن ان میں کوئی بھی چیز ادبی طور پر میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں ایسا کچھ کرنے جا رہی ہوں. بہرحال وہ کتاب چھپی اور میرے ساتھ انہوں نے مجھے خط لکھا کہ ہم آپ کے اس کتاب کا مہورت کروانا چاہتے ہیں. میں نے کبھی یہ چیز دیکھی نہیں تھی، مہورت کیا ہوتا ہے. سو حیدرآباد میں ہوگا اور نیشنل سینٹر میں. میرے ذہن میں تھا کہ 8 10 12 لوگ ہوں گے اور وہاں شاید مجھے کہانی پڑھنی ہوگی اور یہی ہوگا. تو میں کسی کو بتا رہی تھی کچھ دن پہلے کہ میں نیشنل سینٹر کے ہال میں جب داخل ہوئی تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی. میں بڑی پریشان ہوئی. سو خیر اس طرح سے جلا وطن کا مجموعہ سامنے آیا جو دراصل میں نے اپنی سندھی ٹھیک کرنے کے لیے اس شوق میں لکھا تھا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا جو سفر کہانیوں سے، آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے بیچ میں؟ کہانیوں سے پھر ڈرامے کی طرف سفر ہے نا آپ کا، اور 1980 کے عشرے میں یعنی جنرل ضیاء الحق کا دور ہے، اور 82-83 کی بات ہے یہ. اور اس زمانے میں ہمیں یاد ہے ہم خود بھی کالج میں ہوتے تھے تو جن 2 ڈراموں نے دھوم مچائی تھی جو بہت زیادہ مشہور ہوئے اور لوگوں نے دیکھے، ایک تو دیواریں اور ایک جنگل، یہ 2 تھے. عبدالقادر جنیجو، 2 نام جو ہمیں اس زمانے سے یاد ہے، عبدالقادر جنیجو اور نور الہدیٰ شاہ، اس زمانے میں 82-83 کی یہ بات ہے. تو ذرا یہ بتائیے کہ ہم رجحانات پہ بات کر رہے ہیں، تو آپ کے ڈرامے کی طرف آنے سے پہلے، یعنی ڈرامے تو سندھی میں بہت لکھے گئے ہیں، اب یہ پتہ نہیں مغالطہ ہے، یعنی جو سندھی ڈرامے پہ یوسف پنور کی جو کتاب ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ 1980 تک، 1880 سے 1980 تک وہ کہتے ہیں کہ سندھی میں 800 ڈرامے لکھے گئے. یوسف پنور، اب اتنے سارے ڈرامے لکھے گئے، ان میں سے ظاہر ہے آپ نے جب لکھنا شروع کیا تو اس سے کچھ پہلے کے ڈرامے آپ نے دیکھے ہوں گے. تو یہ ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کے لکھنے سے پہلے ڈرامہ نگاری کا سندھی میں جو رجحان تھا 70s میں، وہ کیا تھا، اور آپ کس سے متاثر ہو کے آپ نے وہ اپنا جو ڈرامہ لکھا اس پر ذرا روشنی ڈالیں. کیا اس کی طرف آپ کا سفر کیسے ہوا؟ دیکھیے جو پہلے تو سندھی میں جو ڈرامے لکھے گئے ہیں، اب میں 1800 سے نہیں کہہ سکتی کہ ظاہر مجھے نہیں، وہ تھیسز ہے، ہو سکتا ہے ان کی اپنی، اس میں سارے ریڈیو کے بھی شامل ہیں، اسٹیج کے بھی شامل ہیں، سارے شامل ہیں. ہاں نو ڈاؤٹ کہ میں ریڈیو سے میرا تعلق نہیں رہا، مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریڈیو پاکستان حیدرآباد نے بڑے بڑے اداکار اور صداکار اور ڈرامہ نگار جو ہیں انہوں نے وہاں سے نکلے ہیں، جس میں مصطفیٰ قریشی، مہتاب راشدی، محمد علی اور ایسے بہت سے نام ہیں. اور امداد حسینی نے بڑی گیتوں بھری کہانیاں سندھی میں لکھی ہیں، اور بہت سنے مراد علی مرزا صاحب کے ڈرامے ہیں، ممتاز مرزا صاحب کے ڈرامے ہیں. سلیم آغا کی، یہ بڑا کام ہوا، یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن میں کیونکہ اس کا حصہ نہیں رہی تو میں ان ڈراموں پر الگ سے بات نہیں کر سکتی. سندھی میں ناٹک رنگ کے نام سے اور ناٹک سبھا کے نام، پہلے ناٹک سبھا تھا، پھر اچانک شاید پی ٹی وی کو پتہ چلا زمانے کی حکومت کو کہ یہ سبھا لفظ جو ہے یہ شاید کافروں کا لفظ ہے،
اب اس کو مسلمان کرتے ہیں، پھر انہوں نے اس کو ناٹک رنگ کر دیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑے بڑے ماسٹر پیس اس ناٹک رنگ میں علی بابا کے، عمر جلیل کے، شمشیر الحیدری کے، بڑے بڑے ان کو ایوارڈز بھی ملے ہیں. مجھے ایک ڈرامہ علی بابا کا تھا دنگی منج دریا، وہ ڈرامہ اس کو جرمنی سے ایوارڈ ملا تھا، لیکن پی ٹی وی ایوارڈ اپنے جیب میں رکھتا تھا، رائٹر کو نہیں دیتا تھا. مطلب یہ جو باہر سے آتے تھے تو مقابلے میں بھیجتا بھی تھا لیکن دیا نہیں جاتا تھا. لیکن اس طرح بہت سے ڈرامے ہیں، واقعی وہ ماسٹر پیس ہیں، ان کو چھپنا چاہیے، ان کو سامنے آنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ ایک دور تھا جو انڈین پیرالل سینما کا جو دور تھا، یہ ڈرامے جو ناٹک رنگ کے ڈرامے تھے یہ اس ٹکر کے ڈرامے تھے. ان کی جملے، ان کی کہانیاں، مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ زمین سے اگائے گئے ڈرامے تھے. اور یہ وہ دور تھا جب دوسری طرف ہم دیکھتے تھے کہ ظاہر ہے کہ ہماری فاطمہ سریا بجیا کے ڈرامے چل رہے تھے، حسینہ معین کے چل رہے تھے، حمید کاشمیری لکھ رہے تھے کراچی سے، اور لاہور سے جو نام ہیں وہ آپ کو پتہ ہے سارے، امجد اسلام، امجد، یہ امجد سے بھی تھوڑا پہلے کی پیچھے جائیں گے ہم، امجد بھی ابھی بعد میں، یہ میرا جو ہم نے شروع میں یہ دیکھے ہیں ڈرامے. سو یہ تو خیر وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سندھی میں. آپ کا سفر کیسے ہوا اس پہلے میرا ڈرامے کی سفر طرف؟ یہ ہوا کہ مجھے اس سے پہلے کچھ لوگوں نے کہا ریڈیو کے لیے لکھنے کے لیے، تو میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیونکہ میں دیکھیں نا وقت کیسے بدلتا ہے. آج بچے سوشل میڈیا کے ہیں، ان کو بہت سی چیزیں پچھلی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہے. میں ٹیلی ویژن کے دور کی تھی تو مجھے ریڈیو کا ڈرامہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ یہ کیسے لکھا جائے گا، میں اس طرح اس کو امیجن نہیں کر پا رہی تھی. خیر جلاوطن چھپ چکا تھا، اور ایک اور مجموعہ اس کے بعد کربلا آیا، اس پر میں کام کر رہی تھی، وہ چھپنے جا رہا تھا. تو مجھے کہا گیا کہ عبدالکریم بلوچ صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ آپ رانی جی کہانی چل چکا تھا جو بعد میں دیواریں کے نام سے عبدالقادر جنیجو کا آیا، یہ سب ہو چکا تھا. مجھے کہا گیا کہ آپ ڈرامہ اس کے لیے کراچی ٹی وی کے لیے اردو میں لکھ کر دیں. تو انہوں نے مجھے ایک اسکرپٹ کچھ بھیجے، اور میں وہ اسکرپٹ سمجھ نہیں سکی. میں نے کہا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ تقریباً ملتے جلتے ریڈیو کے ساتھ ہیں، تو مجھے نہیں آیا. پھر عبدالکریم بلوچ نے مجھے ایک کتاب بھیجی ڈرامہ رائٹنگ پر. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ شیئر کسی کے ساتھ نہیں کریں گی، یہ ہم ٹریننگ میں دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں یہاں پر. سو آپ چاہے اس کو پڑھیں. میں نے اس کو پڑھا اور مجھے ڈرامہ سمجھ میں آیا. تو اس کے بعد میں نے جنگل لکھا. جنگل وہ جلاوطن والی کہانیوں کی طرح کا ہی ایک مجموعہ تھا. وہ بھی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ڈرامہ اپنا اس کا ری ایکشن کیا آئے گا. پہلی چیز تو یہ تھی کہ ابھی میری عمر بھی ابھی بڑی وہ تھی، 26 کی ایج میں نے جنگل لکھا. مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو میڈیا، پرنٹ میڈیا تھا ظاہر ایکٹیو، تو ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی صحافی آ جاتا تھا. تو میں نے دیکھا کہ وہ پوچھتے تھے کہ آپ کی عمر کیا ہے. پہلا سوال یہ آتا تھا. وہ جب آتے تھے تو آپ کی عمر کیا ہے، کس سال پیدائش کا سال کیا ہے. تو مجھے لگا کہ ذرا مزہ نہیں آ رہا، کہ میں میچور نہیں لگ رہی ان کو، اور یہ حیران ہو رہے ہیں. میں نے 2 سال بڑھا دیے بعد میں. تو بعد میں پھر سب نے کہا ایسا مت کرو. لیکن جنگل میری ذات کے لیے شہرت کا طوفان تھا. ایکچولی شدید مخالفت تھی، جو تھی سو تھی. میرے پیرنٹس کو ڈر تھا کہ مجھے کوئی مار دے گا،
اور وہ چاہتے تھے کہ میں اتنا زیادہ باہر نہ نکلوں، یہ نہ کروں. اور دوسری چیز یہ تھی کہ لیکن میری ذات کے حوالے سے آپ مجھ سے پوچھیں گے تو کتنا شدید شہرت کا طوفان تھا کہ مجھے شہرت سے گھبراہٹ ہو گئی، جو مجھے آج تک ہے. مجھے آج بھی مزہ نہیں آتا کہ کوئی، میں نے کتنا ریزسٹ کیا آپ کو کہ نہ کریں یہ سب. سو بہرحال یہ اتنی کہانی تھی. اور اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا. میں نے آسمان تک دیوار لکھا، ایک ڈرامہ جس میں میں نے احمد سلیم کے ساتھ ایک میرا ڈسکشن ہوا تھا. احمد سلیم نے ادیبوں کے اس زمانے میں سارا شگفتہ کا واقعہ ہوا تھا. سو احمد سلیم بڑے اپسیٹ تھے، تو بڑے ان کو لگتا تھا کہ دنیا بھر کے جو ادیب ہیں یہ لڑکیوں کے لیے بڑے خطرناک ہیں. وہ تو لڑکیوں کے بڑے اچھے دوست تھے خود. سو کہنے لگے ایسی چیز سامنے آنی چاہیے. تو میں نے آسمان تک دیوار لکھا، مگر وہ میرا خیال ہے 9 ایپیسوڈس آن ایئر گئے تو اس کو بند کر دیا گیا. اچھا. اور پتہ نہیں، میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کس کے کہنے پر بند کیا گیا ہے، مگر وہ بند کیا گیا. اور یہ کس سن کی بات ہوگی؟ یہ جنگل کے نیکسٹ ایئر، جنگل کے 85 میں آن ایئر. ضیاء الحق کا دور، ضیاء الحق کا دور تھا. اور ضیاء الحق کا دور بڑا مزے کا خیز تھا ٹی وی کے حوالے سے. میں پہلے بھی شاید آپ کے ساتھ تو شیئر کر چکی ہوں گی، بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگا. جنگل آن ایئر گیا تو مجھے کہا گیا کہ پی ٹی وی کے ایم ڈی آئے ہیں آپ سے ملنے. میں حیدرآباد میں تھی. اچھا، میں سمجھی پوری دنیا میرے پیچھے ہے، ایم ڈی بھی میرے فین ہیں، وہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں. میں پہنچ گئی. بلوچ صاحب نے، جی ایم نے کہا میری نوکری کا سوال ہے، آپ کو آنا ہوگا. میں گئی، ہم بیٹھے اور ایم ڈی نے مجھے کہا کہ بی بی، اچھا بلوچ صاحب اس کو انہیں کہہ چکے تھے کہ اگین کہ بچی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو بھی ہوگا. تو انہوں نے کہا بی بی ایک جملہ پچھلی قسط میں آن ایئر گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کون سا جملہ؟ وہ تھا 2 شیر ایک گھاٹ سے پانی نہیں پی سکتے. تو میں نے کہا ہاں. میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے نا، مطلب کچھ نہیں ہے، ڈائلاگ ہے، یہ کیریکٹرز ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کا کہیں یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بھٹو اور ضیاء صاحب ایک گھاٹ سے پانی نہیں پی سکتے؟ اچھا، میں پریپیئر نہیں تھی تو میں نے ایک دم میرے منہ سے نکل گیا. میں نے کہا ضیاء شیر ہے کیا؟ تو اچھا جواب. انہوں نے گھور کے بلوچ صاحب کو دیکھا، جنہوں نے میرا کیس بنایا ہوگا کہ نہیں بچی ہے، بیوقوف سی ہے، یہ ہے وہ ہے. تو پھر میں تھوڑا سا اسمبلی میں نے ان کو کہا، میں نے کہا دیکھیے میں شارٹ سٹوری رائٹر ہوں اور میرے پاس لکھنے کا بڑا میدان ہے. مجھے یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، میں اگر لکھوں گی تو میں وہاں لکھوں گی، میں ایک جملے میں اس کو ضائع نہیں کروں گی. تو انہوں نے خیر ان کا بڑا موڈ خراب ہوا. جو بات یاد رہ گئی، جو جملہ، وہ یہ کہ باہر بلوچ صاحب مجھے اپنے آفس کے کمرے کے باہر چھوڑنے آئے تو میں نے بڑے ناراض ہو کر کہا کہ بلوچ صاحب یہ کیا ہے؟ تو بلوچ صاحب نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ بیٹا، قوموں پر جب مشکل وقت آتا ہے تو ادیبوں کو یہ دن دیکھنے پڑتے ہیں. سو یہ، اور یہ شاید ضیاء جلندری تھا شاید ایم ڈی اس زمانے میں. مجھے نام مجھے بھٹی یاد پڑتے ہیں نام کے حساب سے، ضیاء جلندری نہیں تھے وہ، مجھے یاد رہ گئے نام. یہ بھٹی سم تھنگ. اس دن ایک بہت سال پہلے ایک جگہ بیٹھے تھے تو کشور ناہید نے کریکشن کی کہ یہ نام ہے. اچھا. سو خیر وہ ہو گیا. پھر آسمان تک دیوار لکھا تو اسے بند کر دیا گیا. پھر یہ سلسلہ چل نکلا اس طرح سے. اچھا، ایک جو بات اعتراض کہہ لیں یا آبزرویشن کہہ لیں، اس زمانے میں جو اب ضیاء الحق کے دور میں اتنا شدید سینسرشپ تھا اخبارات پہ،
اخبارات پہ اور خبروں پہ، رسائل پہ، لیکن اس کے باوجود وہ ڈرامے چلانے کی ضیاء الحق نے آزادی دی جس میں سندھ کا فیوڈل کلچر ایکسپوز کیا جا رہا تھا۔ تو ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ ان کسی بھی ڈرامے میں جو اصل رولرز ہیں، جو سول اور ملٹری بیوروکریسی ہے، اس کے بارے میں چونکہ کوئی چیز نہیں تھی تو یہ اس وقت ان کے فیور میں جاتا تھا کہ یہ چونکہ سندھ میں بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی اور سندھ میں بڑا غم و غصہ تھا، تو ایک اس کا سائیڈ ایفیکٹ جو اچیو کرنا چاہ رہے تھے اتنے کھلے طور پہ، عبد القادر جونیجو کو بھی لکھ کر وہ ڈرامہ پروڈیوس کر کے دکھانے کی اجازت دی گئی، پھر جنگل بھی پروڈیوس ہوا، دکھایا گیا پورے اس میں، تو وہ اس کے پیچھے ایک یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ سب لکھا تو گیا لیکن اس میں کہیں بھی سول اور ملٹری بیوروکریسی کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا، بلکہ بڑا سیف کھیلنے کی کوشش کی گئی جو ضیاء الحق کے فیور میں جاتا تھا۔ اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ میری ایک کہی ہوئی ایک بات، میرے لکھے ہوئے ایک آرٹیکل کے بعد یہ بات کہی گئی ہے۔ ٹھیک، ایسا نہیں ہے، پہلے نہیں کہا گیا، یہ میں نے کہا۔ میں اس کو بہت اچھا سوال آپ نے کیا، میں چاہوں گی میں اس کو ایکسپلین کروں اور یہ ریکارڈ پر رہے۔ میں اصل میں تنقید اور میں نے اتنی کم عمری میں تنقید اور یہ مخالفت برداشت کی ہے کہ مجھے اس کی تردید کرنے کی عادت نہیں رہی کبھی۔ مطلب میں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات بتاتی چلوں کہ میرا بیٹا ہے، اس نے ابھی 2 سال پہلے اس نے مجھے کمرے میں رات کو 3 بجے میں اپنا کام کر رہی تھی تو اس نے آ کر کہا کہ میں اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کرنے لگا ہوں، تو میں سمجھی اسے کوئی پرابلم آئی ہے۔ تو میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، میں گالیاں برداشت نہیں کر سکتا، تو مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ نہ کہہ دوں تو بہتر ہے میں بند کر دوں۔ تو میں ہنسنے لگی، میں نے اسے کہا تمہیں پتہ ہے تمہاری ماں نے 18 سال کی عمر سے گالیاں سنی ہیں اور تم ابھی جو ہے اس عمر میں میرے آ کر پریشان ہو رہے ہو کہ لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ سو میں نے کبھی تردید نہیں کی ہے، یہ میری کہی ہوئی بات تھی۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، جونیجو کا آلدو کہ میں نہیں کہہ سکتی کہ کیا ہوا کیسے ہوگا، لیکن میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ رانی جی کہانی، جونیجو رانی جی کہانی لکھ سکتا تھا، اس کے اندر موجود تھی۔ اچھا میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، جونیجو کو کا انسپریشن جو تھا اس کہانی کا، دیواریں کا، رانی جی کہانی کا، وہ ایک دن میرے پاس آیا انہی دنوں جب وہ دیواریں لکھ رہا تھا، تو اس نے مجھے بتایا کہ فلاں خاندان میں، اب ہم نام لینا صحیح نہیں ہے لیکن بہرحال ظاہر ہے بڑے بڑے خاندان ہیں، بڑے بڑے قبائل ہیں، سکھر اور خیرپور کی طرف کے کسی خاندان کا اس نے نام لیا کہ اس خاندان میں انہوں نے 20 لڑکیاں قطار میں کھڑی کر کے گولی سے اڑا دی۔ یہ جونیجو کا انسپریشن تھا، کاروکاری جس پر اس نے لکھنا تھا رانی جی کہانی، اور اس نے اچھا کیا کہ لکھا۔ کوئی ہم سندھ میں نہیں جانتے تھے کہ یہ کاروکاری کی مصیبت کیا ہے اور کہاں، مطلب ایٹ لیسٹ میں نہیں جانتی تھی، لیکن اس نے لکھا اور اس کے بعد اسے خیر اس نے دیواریں بنایا۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہیں بھی اسٹیبلشمنٹ، اگر اسٹیبلشمنٹ موجود ہوتا ہے تو میرے ساتھ جو ہے یہ جنگل پر اس طرح کی مجھ سے آ کر یہ بات کرتے، میں نے کوئی ہماری اس طرح کا معاملہ بیچ میں نہیں آیا۔ مجھے ڈائریکٹر جی ایم کراچی ٹی وی ان میں سے کسی کے کوئی انسٹرکشنز نہیں تھے، میں جنگل ہی لکھ سکتی تھی کیونکہ میں جلا وطن لکھ چکی تھی، تو میرا موضوع یہ تھا، مجھے یہی لکھنے میں مزہ آتا تھا، میں نے یہی لکھا، مجھے اچھا لگتا تھا سماج پر دیکھا اندیکھا جیسا بھی سماج تھا اس پر انگلی اٹھانا۔ لیکن جو چیز میں نے بعد میں بہت کہی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، جس کی وجہ سے یہ بات اٹھائی گئی۔ جنگل، دیواریں، یہ سب آن ایئر جا چکے، اس کا وقت گزر چکا، اس کے بعد برس ہا برس ہمیں پنجاب کے پلیٹ فارم پر، ہر پلیٹ فارم پر جہاں جہاں مجھے بلایا گیا،
وہاں مجھے کہا گیا، اگر مجھے اسٹیج پر بٹھایا گیا اور آڈینس سے سوال آیا تو آیا کہ آپ سندھی لوگ قرآن سے بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں، آپ سندھی لوگ کاری کر کے بیٹیوں کو آپ سندھی لوگ یہ کرتے ہیں، آپ سندھی وہ کرتے ہیں. نتیجے میں سندھی سماج جو ہے جس میں ہم جیسے سب لوگ پیدا ہوئے اور آپ کے سامنے رہے، نتیجے میں سندھی سماج یا سندھی لوگ وہ ایک عجیب و غریب وہ ان کی ایک تصویر بنا کر سامنے رکھی گئی جو اسٹیبلشمنٹ نے کی. ظاہر ہے کہ سندھی، کیونکہ بھٹو کی پھانسی کے بعد اور سندھیوں کا جو ری ایکشن تھا اور ایم آر ڈی کی جو موومنٹ تھی اور یہ سارا کچھ، اس کے بعد سندھیوں کی اس میں ہمارے لکھے ہوئے ڈرامے ظاہر انہوں نے اپنا ایک اثر چھوڑا. ہم نے دکھایا جیسے قرآن سے حق بخشوانا جو تھا، جب آپ فکشن میں جاتے ہیں، خاص طور پہ جب ڈرامہ بناتے ہیں تو آپ پورا سین بناتے ہیں، ایز اٹ از نہیں کرتے، ڈاکیومنٹری نہیں بناتے، آپ بناتے ہیں. مثلا میں نے جب قرآن سے حق بخشوانا وہ ہے، وہ یہ ہے کہ بیٹی قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہہ دیتی ہے میں اپنے حق سے، میں شادی کا حق بھی اور پراپرٹی کا حق بھی، اس سے بھی وراثت سے میں دستبردار تو بھائیوں کو دیتی ہوں، یہ وغیرہ. شادی بھی نہیں ہوتی ان کی. یہ چیزیں ختم بھی ہو گئی ہیں اب بہت حد تک. لیکن ظاہر ہے میں نے ڈرامہ بنایا، میں نے اس کو دلہن بنایا، میں نے اس میں گیت ڈالے، میں نے قرآن رکھا، میں نے اس پر اس کا ہاتھ رکھ کر اس سے وہ حلف لیا، اور یہ سارا کچھ ہم نے بنایا. لیکن یہ اپنا ایک اسٹیبلشمنٹ نے سندھی قوم کا جو نیگیٹو نقشہ پیش کرنا چاہا، اس میں ان ڈراموں کو بھی خاص طور پہ جنگل کو استعمال کیا گیا. مطلب استعمال نہ بھی کیا گیا ہو، میں یوں کہوں گی کہ اس نے اپنا اثر چھوڑا، اس میں حصہ ڈال دیا، جس کا مجھے بہت دکھ ہوا. بعد میں مجھے ہر پلیٹ فارم پر کھڑے ہونے کہنا پڑا کہ سندھی کیسے ہیں. سندھ میں جو کاروکاری ہے وہ ہر جگہ نہیں ہے. مثلا میں نے نہیں دیکھا کبھی یہ اس چیز کو یہاں بہت سے، لیکن اس زمانے میں بھی میرے لیے بھی یہ نئی چیز تھی. قرآن سے حق بخشوانا، اس کو الفاظ ہم نے حق بخشوانے کا لفظ استعمال کیا، کہا گیا کہ اسے بنایا گیا کہ یہ قرآن سے شادیاں کرتے ہیں. ایک قوم کو برا کرنے کے لیے جب آپ اسی کے ہتھیار اٹھا کر استعمال کرتے ہیں تو اس کا ادیب جو ہے اگر جاگ رہا ہے تو وہ یہ ضرور کہے گا، اپنی قوم کو یہ بتانا چاہے گا کہ کبھی کبھی ہمارا ہی ہتھیار ہم پر استعمال ہو جاتا ہے. یہ میرا ایک آرٹیکل تھا کہ جب آپ لکھیں تو بی کیئرفل، اور نہ صرف یہ کہ بی کیئرفل بٹ ذمہ دار رہیں، ریزسٹ کریں کہ اگر آپ کا ہتھیار آپ ہی کی قوم پر استعمال ہونے جا رہا ہے تو پھر آپ کا کام ہے کہ آپ اس جنگ میں کھڑے ہو جائیں اور اپنی قوم کے دفاع میں بات کریں. اپنے یہ کام تھا جس کے لیے میں نے وہ آرٹیکل لکھا. ہماری لوگوں نے اس کے معنی یہ نکالے کہ میں نے خود کہا ہے کہ مجھ سے یہ ڈرامہ لکھوایا گیا تھا. اب میرے پاس وہ آرٹیکل تو ہے نہیں، کہ ایک عرصے تک وہ آرٹیکل گھومتا رہا. میں نے کبھی تردید نہیں کی. میں اس بات میں بلیو کر رکھتی ہوں کہ آپ کا کام اور آپ کی کمٹمنٹ یہ سب خود اپنے دفاع میں اپنی جگہ بنانا شروع کرتے ہیں، چاہے آپ کے لیے کچھ بھی کہا جائے. یہ ہے اس کا. ٹھیک. ہاں ادیب، آپ نے جیسے بتایا کہ آپ نے جب لکھنا شروع کیا تو وہ آپ کا ایک ڈائریکٹ ایکسپوجر نہیں تھا سندھی سوسائٹی کے ساتھ، جس طرح کے ایشوز آپ نے اپنی کہانی میں اٹھائے. لیکن وہ دور کب آیا جب آپ کا ایک ڈائریکٹ انٹریکشن ان ایشوز کے ساتھ ہوا؟ ایک تو میرا یہ سوال ہے. دوسرا ایک میرا جس کو آپ مطلب کامنٹ بھی آپ سمجھ سکتی ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ جس طرح سے سندھی سوسائٹی کو ایک ایجنڈا کے طور پر یہ پیش کیا جا رہا تھا، تو ایک تو یہ چیز تھی جو ہم بالکل، جیسے ہمارا تعلق لاڑ سے ہے، ہمیں تو
मतलब ये ड्रामों से ही या ये कहानियों से पता चला कि कोई कारोकारी भी होती है, हमने कभी वो चीज़ें देखी नहीं। लेकिन दूसरे जो नॉर्म्स हैं सिंधी सोसाइटी के, जो वैल्यू सिस्टम थे जिसमें औरत को एक रिस्पेक्ट दी जाती है कि वो चल कर जाए तो जी 7 कत्ल माफ़ हो जाएंगे, बेटी को इज़्ज़त देनी है, तो इस तरह के नॉर्म्स हाईलाइट क्यों नहीं हो सके? क्योंकि वो एक हिस्सा जो था वो तो हो गया, लेकिन ये मैं समझती हूँ कि बहुत गहरे और बहुत जो थे वो बड़े नॉर्म्स और वैल्यूज़ थे सिंधी सोसाइटी के, जो शायद बाकी सिंधी समाज से हटकर हम देखें तो वहाँ इस तरह की चीज़ें हमें नहीं मिलती। तो वो क्यों मतलब हमारे अदब में इस तरह से हाईलाइट नहीं हुए? अदब या ड्रामा? मैं अदब की बात करूंगी, जैसे हम नॉन फिक्शन की बात करें और हम ड्रामों की दोनों के अंदर अगर हम देखें, कहानी में भी देखें या नॉवेल्स में भी देखें। अदब का तो खैर आप जहाँ तक कहेंगी तो मैं समझती हूँ कि ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जिसमें सिंधी समाज, जो सिंधी कौम में जो ज़ाहिर है कि उनकी खूबियाँ हैं, ऐसे रवायात हैं जिसमें उसका ज़िक्र है। अदब ने तो बहुत बड़ा काम किया है। अदब का तो आपको भी पता है कि मैं समझती हूँ और मैं कह सकती हूँ कि सिंधी कौम और सिंधी समाज, इसमें सियासतदान का इतना बड़ा रोल नहीं है जितना मजमूई तौर पर सिंधी अदीबों का और सिंधी अदब का है। आज भी अगर सिंध के मफादात में इस्टेब्लिशमेंट के सामने जो मुश्किल दीवार है तो वो सिंधी अदीब हैं, सिंधी सियासतदान नहीं है। तो ये तो मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं है। जहाँ तक ड्रामों का ताल्लुक़ है, ड्रामों में भी ऐसे अली बाबा ने ड्रामे लिखे हैं और जिसमें इस तरह का, मैंने ख़ुद मारवी ड्रामा उसके बाद लिखा जिसमें मैंने एक सिंधी लड़की की जो गाँव से पढ़ने के लिए आती है, उसकी अपने लोगों के साथ, अपने देश के साथ, अपने इन उसूलों की बुनियाद पर उसकी कमिटमेंट है और वो कैसे नहीं झुकती और वो अपनी कमिटमेंट पर डटी खड़ी है। तो ये चीज़ें हमने बाद में ये चीज़ें हमने लिखी हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ऐसा नहीं है। दूसरे राइटर्स ने भी ऐसी चीज़ें लिखी हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो जंगल के बाद ये सारी हमारे सर पे आई कि सिंधी कौम ऐसी है, सिंधी कौम वैसी है वग़ैरह, मैंने 2004 में हम टीवी शुरू हो रहा था। मैंने हम टीवी मैंने डिज़ाइन किया। उस ज़माने में स्टार प्लस की एक वो पूरा अपना असर था मीडिया में। तो जब हम टीवी मैंने डिज़ाइन किया तो मैंने सिंधी सोसाइटी पर बात करने को रेजिस्ट किया। मैंने कहा ना करें अभी, क्योंकि उसका असर जो है यही है, हमारा हथियार हम ही पर चलाया जाता है बाद में। सो मैंने उस पर किया। लेकिन खैर अब जो है ये सोशल मीडिया है, ये ज़बानें खुल गई हैं, कम्युनिकेशन बड़ा आसान हो गया है। तो अब तो मुझे लगता है, मुझे खुशफहमी है, मेरा ख़्याल है कि हम ये बात मनवा चुके हैं कि हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम अमन पसंद लोग हैं, हम अपनी माँ बोली से प्यार करने वाले लोग हैं, हम अपने कल्चर में मोहब्बतें रखते हैं, दोस्तियाँ रखते हैं, मेहमान नवाजियाँ रखते हैं। हमारी लड़कियाँ आज उस लेवल पर काम कर रही हैं कि हमें फ़ख्र होता है उन्हें देखकर। और अब इंडिविजुअली हमें तन्हा नहीं लड़ना पड़ता समाज से, बल्कि हमारी लड़कियां अपनी अपनी जगह पर समाज के सामने रेजिस्ट करती हैं और खड़ी हैं। उसकी बहुत सी मिसालें हैं। बहुत अच्छा, ठीक। आप फ्लोर ओपन करने से पहले मैं आखिरी बात ये करना चाहूँगा कि हमें ये जहन में रखना चाहिए कि फ़िक्शन का जो कैनवास है हमें बहुत वसी मिल जाता है। यानी शॉर्ट स्टोरी और नावल में आप वो सारी बातें कह सकते हैं जो आप कहना चाहते हैं। ड्रामा एक ऐसी सिन्फ है जिसमें कदगने बहुत ज़्यादा हैं और उस पर जो हमारे करता धरता हैं, जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट कह लें, जो भी है, उनकी नज़रें बहुत गहरी होती हैं और वो चीज़ें नहीं जाने देते आसानी से कि जो कुछ आप शॉर्ट स्टोरी में और नॉवेल्स में
لکھ سکتے ہیں. تو یہ فرق ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے, کیونکہ ڈرامے میں ہم زیادہ سے زیادہ آدھا سچ کہہ سکتے ہیں, ناول اور شارٹ اسٹوری میں آپ پورا سچ کہہ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے, مگر تو میں اب ایک چھوٹی سی بات اس میں ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جس سوال کی میں وضاحت کر رہی تھی, میں اس جی میں تھوڑا سا یہ آپ بتا دوں. جی جب جنگل ختم ہوا اور اس زمانے پی ٹی وی کا ایوارڈ بڑی ویلیو رکھتا تھا اور بڑا ہنگامہ مچتا تھا, تو ایوارڈ سیریمنی پر مجھے نامینیٹ کیا گیا تھا بیسٹ رائٹر میں, اور مجھے بلایا, میں کراچی آئی تو میں نے عبد الکریم بلوچ جی ہم جو تھے رات کو ایوارڈ تو میں نے بلوچ صاحب کو کہا کہ بیسٹ رائٹر کا ایوارڈ کس سے مل رہا ہے, تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ, یہ تو لفافوں میں بند فیصلے ہیں. تو میں نے کہا میں آپ کو ایک بات بتا دیتی ہوں, یہ مجھے بتائیں کہ بیسٹ رائٹر کو ایوارڈ دے کون رہا ہے. تو انہوں نے کہا جنرل مجیب دیں گے. تو میں نے کہا ایک بات میں آپ کو بتا دیتی ہوں, اگر مجھے بیسٹ رائٹر کا ایوارڈ ملے گا اور جنرل مجیب کے ہاتھوں آپ دلوائیں گے اور مجھے اسٹیج پر بلایا جائے گا, میں ہال سے نکل جاؤں گی, میں نہیں آؤں گی, چاہے آپ کو جو بھی پرابلم ہو. کہ لے یہ کیا کر رہی ہیں, یہ وہ, خیر بات ختم ہو گئی. میں ہال میں بیٹھی, میرے نام سے پہلے بیسٹ رائٹر کے لیے بلایا گیا شوکت صدیقی صاحب کو, اور پھر میرا نام لیا گیا بیسٹ رائٹر میں. اور میں جب اوپر آئی تو شوکت صدیقی صاحب نے مجھے وہ ایوارڈ دیتے ہوئے کہا, مجھے نہیں پتا تھا, مجھے کہنے لگے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے میرا نام لیا کہ مجھے شوکت صدیقی صاحب نے. میں نے کہا میرے لیے بڑا اعزاز ہے آپ سے ایوارڈ لینا. اس طرح سے اچھا ہے. چلیں جی, اب فلور از اوپن, تو چلیں پہلا سوال آپ کا ہی لیتے ہیں, اس کے بعد حسن. ہاں جی, اقبال جتوئی صاحب. نہیں پہلے اقبال جتوئی صاحب. نورالہدیٰ شاہ نے پوری سندھی سوسائٹی کا جو امیجنیشن تھا اس کو شیک کیا ہے. جو چند لوگوں نے اس کو ذرا قریب رکھیں اپنے آپ. جنہوں نے جھنجھوڑا ہے اس امیجنیشن کو, وہ ان کو کنٹریبیوشن جاتا ہے. میرا جو سوال ہے, آئی ایم ویری ہیپی کہ انہوں نے سوجرو کا بھی کسی نے مینشن کیا. آئی واز ایسوسیٹیڈ ود سوجرو فار سم ٹائم ان کراچی, اور سندھیت بھی سنگت کے ساتھ بھی. میرا جو سوال ہے وہ لٹریچر, پوئٹری, سب کے بارے میں ہے. آپ کی بڑی گہری نگاہ ہے کہ جو موجودہ شاعری ہے یا جو 15 سال پہلے لکھی جاتی تھی, اس میں ایک دو لوگوں کو ڈیفائنس تو سب میں ہے. ڈیفائنس اور پرائیڈ, یہ دو چیزیں سندھی لٹریچر کا ہال مارک ہیں. لیکن جو چیز میں محسوس کر رہا ہوں جتنا جب بھی میں پڑھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا انورڈ لکنگ ہے سندھی شاعروں کا, اسپیشلی ورلڈ ویو, کہ وہ صرف سندھ تک جو ہیں وہ تھوڑے سے محدود ہیں. محبت ہے, وطن ہے, مٹی ہے, عشق ہے, یہ سب چیزیں ہیں, لیکن تھوڑا سا اس سے باہر نکل نہیں پائے. جس طرح شیخ ایاز تھا کہ پیٹرک لممبا کا بھی درد جو ہے ان کے پاس ہے. بلے شاہ پر بھی وہ جو ہے وہ وارث شاہ کی بھی بات کرتے ہیں, بلے شاہ پر بھی لکھتے ہیں بلا بھیا نچ کے تھیا تھیا, سم تھنگ لائک دیٹ. تو وہ جو باقی جو پوئٹس ہمارے ہیں, خاص طور پر فکشن میں تو میرا خیال ہے روایت بھی نہیں رہی ہے, انورڈ ہی رہا ہے, لیکن پوئٹری میں یہ روایت شیخ ایاز کے علاوہ باقی کہیں نظر نہیں آتی. میں بھی, یا میری نظر فلاٹ ہے یا یہ اس طرح ہے. آپ نے خود بھی شاعری بھی کی ہے آپ نے, تو جی آپ بتائیے. میں اس کا مختصر اب ہم جواب اگر بات کو کریں ٹائم کے حساب سے, ادروائز تو بڑا طویل بات ہو جائے گی. دیکھیے ہماری سوچ کی, ہمارے قوم کی سوچ اپنی جگہ, اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ادب شاعری ہے, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے گھوم پھر کر اس کی بنیاد جو ہے وہ شاہ سائیں پہ رکھی ہوئی ہے. شاہ سائیں کے پاس آفاقیت بھی ہے, وہ پورے جہانوں کے لیے دعا مانگتے ہیں,
اور ان کے لیے ان کے پاس اپنا وطن اور اپنے ہم وطن بھی ہیں اور یہ سارا کچھ ہے. وہ جو شیخ ایاز نے بھی اسے کیا ہے. امداد لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا میں اس سے متفق نہیں ہوں. میں امداد حسینی کو دیکھتی ہوں. شیخ ایاز کے بعد کی بات کرتے ہیں. امداد حسینی کی ہم شاعری دیکھتے ہیں, تنویر عباسی کی ہے, شمشیر الحیدری ہے, نیاز ہمایونی ہے. پھر اس کے بعد کی نسل ہے, بالخصوص بعد کی نسل میں ان کے بالکل ہی انور پیرزادوں کی شاعری ہے. انور پیرزادوں کو تو اپنی شاعری اس زمانے میں یہ مشرقی پاکستان کا معاملہ چل رہا تھا اور انور پیرزادوں کی شاعری, اور پھر وہ ظاہر ایئر فورس میں بھی تھے اور اس وجہ سے انہیں جو ہے ان کی نوکری گئی. اور اس کے بعد ابھی 2-3 سال ہوئے ہیں کہ انور پیرزادوں کو بنگلہ دیش سے ایوارڈ دیا گیا ہے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ جب ہم ان حدود سے نکلے ہوئے انورڈ نہیں ہیں اور انورڈ ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں والی بات ہے, تو اس میں جو ہے یہ سبھی شاعر ہیں. ہمارے نوجوان شاعر جن کا انتقال ہو گیا تھا, کیا نام, حسن درس کی شاعری ہے. یہ سب لوگ اصل میں کیا ہے کہ سندھی شاعری ترجمہ بہت کم ہو پاتی ہے, جس کی وجہ سے یہ آپ کو گمان لگتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے. کہانیاں بھی ایسے ہی ہیں. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے خود شروع کی کہانیاں لکھی ہیں, اس میں کم بیک افریقہ لکھا ہے جس میں ایک افریقی کی بات ہے, غلام جو یہاں لائے گئے یہ. اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ سندھی میں واحد کہانی ہے جس میں شیدیوں کی یہ, مگر یہ شیدی کس طرح غلام کر کے یہاں لائے گئے اور کیسے بیچے گئے, اور ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں وہ ہے. ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی ادیب جو ہے وہ خود کو اتنا محدود کر دے. ہو سکتا ہے لیکن کیا ہے کہ جو ڈومینیٹنگ وہ چیز آتی ہے نا, وہ ہے سندھی ادیب اور شاعر کی اپنی دھرتی سے محبت. وہ اپنی دھرتی سے زیادہ اپنے ہم وطنوں سے محبت, جسے ہم ماروڑا کہتے ہیں, جہانگیرا کہتے ہیں, ان سے جو کمٹمنٹ ہے وہ اس سے ہٹ نہیں سکتا. اور اسی کے راستے سے وہ پورے جہان کو, وہی راستہ ہے جو شاہ سائیں کا ہے, اسی راستے سے گزر کر وہ پورے جہانوں کے لیے سوچتا ہے اور بات کرتا ہے. تو میں نہیں سمجھتی ایسا ہے. ٹھیک, اس کے بعد جمشید اقبال صاحب. پہلے حسن پھر جمشید اقبال. جی, میرا نام حسن ہے, محمد حسن. بیسیکلی میرا تعلق امرکوٹ سے, میں یہاں نمل میں میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کی ڈگری کر رہا ہوں. میم میرا سوال آپ سے ہے کہ اگر عزیز گل کسی ذات پر شاعری کر دیتا ہے تو ان پر ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. شاہ صاحب اور شیخ ایاز نے بھی ذاتیات پر شاعری کی ہے, اس میں سمرا بھی آ جاتے ہیں, کمبار بھی آ جاتے ہیں, گجر بھی آ جاتے ہیں. اچھا سوال. اور اس کو آپ کیسے مد نظر رکھتے ہیں؟ اور یہ آج جو بھی سیشن ہوا ہے وہ ادب پر, ڈرامہ پر زیادہ ہوا ہے, بلکہ پوئٹری پر نہیں ہوا ہے. ان کو آپ تھوڑا سا زیادہ وضاحت کریں. دیکھو, عزیز گل اچھا شاعر ہے, یہ میں عزیز گل کو بھی کہہ چکی ہوں کچھ عرصہ پہلے, کچھ سال پہلے. اور نوجوان شاعر ہے اور تھوڑا سا ظاہر لاؤبالی بھی ہے, اس کی عمر بھی ایسی ہے. نظمیں جس پر بہت لے دے ہو رہی ہے یہ بھی میں نے پڑھی ہیں, جس میں الفاظ اصل مسئلے سے ہٹ کر باقی جو اس نے استعارے اور تشبیہ ہیں اور الفاظ جو استعمال کیے ہیں وہ بڑے سر میں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھو بیٹا, میں اب اگین وہ اسی بات پر آتی ہوں. شاہ سائیں نے جس طرح استعمال کیا ہے, میں خود کو زبیدہ, ہم خود کو شاہ سائیں کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. ایک ایسا شاعر ہے جس نے پوری قوم کو بنا دیا ہے اور ایک مثال رکھ دی ہے. شیخ ایاز نے کیا ہے تو شیخ ایاز کے ہم یوں تو آپ مجھے بھی کہہ سکتے ہو کہ میں نے سیدوں
اور پیروں پر لکھا ہے اور میں جو نے لکھا ہے اور سب نے لکھا ہے, ہم نے کیا ہے. کسی بھی نیگیٹو کردار پر, سماج کی نیگیٹیوٹی پر نام لے کر انگلی اٹھانا اور بات ہے, اسے آپ مثال نہیں بنا سکتے. لیکن کسی بھی کمیونٹی کو یا کسی بھی ایسی نام کو لے کر آپ جو آپ کے رحم و کرم پر ہے, وہ کمیونٹی جو آپ کے رحم و کرم پر ہے, اور ہم آلریڈی فورسڈ کنورژن پر لڑ رہے ہیں, ہمیں آلریڈی یہ مسائل ہیں, تو اگر اس کمیونٹی کی بچیوں پر ہم اس طرح سے کہ ان کی فزیک پر ہم اس کو شاعری میں لکھنا شروع کر دیں, تو وہ پہلے ہی عدالتوں میں رو رہے ہیں بیچارے کہ ہماری بیٹیوں کو جو ہے یہ اس طرح اٹھا لیا جاتا ہے, تو یہ تو اور بھی آسان ہو جائے گا. ان کمیونٹی کی بچیاں اگر کل گلیوں سے گزریں گی, کچھ بن جائیں گی, اسکولوں کالجوں تک جائیں گی, مگر چھوڑ دیں گلیوں سے گزریں گی, تو یہ شاعری ان کو دیکھ دیکھ کر اگر گائی جائے گی, تو باقی یہ ہیں ہی ہمارے رحم و کرم پر. انہوں نے بڑی سٹرگل کی ہے خود کو اس مسلم سماج میں, اتنا تنگ نظر سماج میں خود کو زندہ رکھنے کے لیے, کھڑا کرنے کے لیے. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح روتے پھرتے ہیں عدالتوں میں, اور کس بے حسی سے ججز ان کو فیصلے کرتے ہیں. تو اس صورت میں آپ ایسا نہیں کر سکتے. لیکن اگر کسی طاقتور کمیونٹی کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں, نام لے کر بات کر رہے ہیں, تو کریں, ہمت ہے تو کریں. اصل جنگ وہ ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ ہوتی ہے جو میں اپنے لیے بات کہہ چکی ہوں جنگل کے حوالے سے, کہ میں نے لکھا تھا کہ کبھی کبھی آپ ہی کا ہتھیار آپ کی قوم پر استعمال ہو جاتا ہے. سو ایسے ہتھیار نہ گھڑیں, نازک اور نفیس ہتھیار ہی صحیح, وہ اس طرح نہ گھڑیں کہ ان لوگوں پر آزمائے جائیں جو آپ کے رحم و کرم پر ہیں. یہ مجھے اعتراض ہے. بالکل صحیح. اور اس میں بہت اچھا جواب آپ نے دیا. اور تھوڑی سی بات میں ایڈ کروں گا کہ سینسیبلٹیز تبدیل بھی ہوتی ہے نا. اب شیکسپیئر سے بڑا لکھنے والا انگریزی کا کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب شیکسپیئر نے شائلاک کا کردار بنایا ہے مرچنٹ آف وینس میں, اس نے یہودیوں کو جس پکچر میں پیش کیا ہے, آج آپ اس پکچر میں پیش کریں اور جواز دیں گے جی چونکہ شیکسپیئر لکھ گیا ہے. یا اس کا ٹیمنگ آف دا شروع آپ پڑھیں, ٹیمنگ آف دا شروع کا میسیج یہ ہے, اتنا عورت دشمن وہ ہے, میسوجنسٹ پلے ہے, کہ اس کا میسیج یہ ہے کہ جی عورت کو بیوی کو مار مار کے ہی آپ ٹھیک کر سکتے ہیں, ویسے ٹھیک نہیں ہوگی. اب اگر شیکسپیئر کو فالو کروں, کیونکہ شیکسپیئر نے یوں لکھا ہے, تو میں بھی آج یہی میسیج دوں کہ عورت کو مار مار کے ٹھیک کرو, تو کیا یہ درست ہوگا؟ جوش ملی آبادی اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں 20ویں صدی کے, وہ ان کی ایک نظم ہے جو وہ مہترانی یعنی جو جھاڑو دینے والی آئی ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کا جوبن کا ابھار دیکھو. تو یعنی وہ تو بیچاری ایک جھاڑو دے رہی ہے اور ان کو اس کا جوبن نظر آ رہا ہے. اب وہ تو جوش تو لکھ گئے, اگر میں جواز پیش کروں اور میں لکھنا شروع کروں تو مجھ سے کمینہ آدمی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو بڑے لکھ گئے ہیں وہ لکھ گئے, لیکن ان چیزوں کو آپ ریپیٹ نہیں کر سکتے آج. جمشید اقبال صاحب, اور پھر آپ کی طرف آئیں گے. تھینک یو ویری مچ ناظر صاحب. اور میں تو یہاں سے گزر رہا تھا, میں نے فون پہ دیکھا کہ آپ آ رہی ہیں, تو میں آپ کو دیکھنے کے لیے چلا آیا. تو لیکن آپ نے کہا ہے تو میں سوال لازمی پوچھوں گا. نہیں کیوں نہیں, میں نے منع کیا؟ نو میں نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا تھا, پتہ نہیں کیوں میرا ہاتھ اٹھ گیا تھا. اچھا غلطی سے اٹھ گیا. لیکن اب میں یہ موقع ضائع نہیں جانے دوں گا اور میں سوال لازمی پوچھوں گا. بے نظیر صاحبہ کی اسیسینیشن کے بعد کہ اسلام آباد سے سول سوسائٹی کا جو ایک گروپ گیا تھا اس میں میں بھی شامل تھا, اور اس گروپ میں ہمیں لیڈ کر رہے تھے محسن ببر صاحب, آپ کے سندھ کے صحافی ہیں, ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. تو وہ چونکہ میرے ساتھ ہوتے تھے تو مجھے سندھ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ سندھ کا سماج کس حد تک اوپن سماج ہے, بیکاز میں پیس بلڈنگ میں تھا اور میں ایک سبجیکٹ کے طور پہ پیس بلڈنگ کو پڑھ رہا تھا. تو مجھے بہت سی خوبصورتیاں سندھ میں نظر آئیں. لیکن حال ہی میں 2-1 سال پہلے میں ٹریننگز کا ایک لمبا سلسلہ وہاں ہوا ہے, پیس جرنلزم پہ ہم نے بہت زیادہ کام کیا, تو اب ہمیں ریڈیکلائزیشن بہت زیادہ دکھائی دی.
اب ہمیں انہی چند سالوں کے اندر اندر بہت زیادہ لگا ہے کہ سندھی سماج بہت حد تک ریڈیکلائز ہو چکا ہے، اور مجھے کچھ اس قسم کی خبریں بھی آپ ہمارے سندھ کے دوستوں نے دی. تو جیسے آپ کہہ رہی تھیں کہ ادیبوں کا اثر زیادہ ہے سندھی سماج میں ایز کمپیئر ود پولیٹیشینز اور ادر پیپل. سو اس پہ یہ اتنا بڑا چینج جو ہمیں بھی مطلب پچھلے دنوں ہمارے سندھ کے ایک دوست ساگر ابڑو صاحب میرے مہمان تھے، تو وہ بھی مجھے یہی کہانی بتا رہے تھے کہ کس حد تک ریڈیکلائز ہو چکے ہیں ہم لوگ. اور پھر جیسے وہاں دھماکہ بھی ہوا آپ کے سامنے مزار پہ، ہاں، سیون شریف. سو اس میں بھی جو جس قسم کی خبریں آئیں، تو اس میں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ہمارا ادیب کچھ حد تک اس ویو کو کنٹرول کرنے میں یا اس پہ کچھ کہنے میں کامیاب رہا ہے یا ناکام رہا ہے؟ اس ریڈیکلائزیشن کی ریزنز آپ کو کیا نظر آتی ہیں؟ ادیب ہی ہے جو ابھی بھی ہر طرح کی اس تمام معاملات پر ریزسٹ کر رہا ہے. ایک چیز جو میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت، میں بلوچستان پر ہم بات نہیں کرتے، وہ ایک بالکل ہی ہم ایک اور طرف چلے جائیں گے، ادروائز ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان بھی. پاکستان میں اس وقت جو جس قوم سے مسئلہ ہے، جو جاگ رہی ہے، جو بولنا جانتی ہے، یوں کہوں میں آسان لفظوں میں، مجھے الفاظ نہیں مل رہے، میں زیادہ تعریف نہیں کرنا چاہتی اپنی قوم کی، لیکن جو قوم بولنا جانتی ہے، جو اپنا کیس پیش کرنا جانتی ہے، جس کے ادیب اور تمام لکھنے والے صحافی اور ان کے نوجوان جو ہیں وہ بہت ریزسٹ بھی کرتے ہیں، اس قوم کو کے لیے جو زہر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آتا ہے وہ ہمارے لیے یہی معاملات ہیں. مجھے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ چیزیں نظر آئی ہیں، آپ مثال دے دیتے مجھے. ہاں ہے، سندھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چینجز بھی ہیں، یہ بات بھی ہے، اسی کی وجہ سے میں نے ابھی ان کو اس فورسڈ کنورژن کی بھی ان کو مثال دی ہے. لیکن سٹل میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی سندھ ہی ہے جو اس میں رکاوٹ ہے. جو دھماکے کی بات آپ کر رہے ہیں، اب وہ تو مجھے نہیں پتا کس نے دھماکہ کیا ہوگا، ہم اس پر بات نہیں کر سکتے کہ 7 میں جو دھماکہ ہوا وہ کیوں ہوا، کس نے کیا. میں نہیں سمجھتی کہ سندھ کی طرف سے وہ ہوا ہوگا، لیکن اگر کوئی مثال ایسی آپ کے سامنے ہے تو آپ مثال وہ یہ ہو سکتی ہے، چلیں جب ہم گئے تھے تو ہمیں باقاعدہ یہ بتایا گیا، اور یہ ایسا ہی تھا کہ سندھ کی دیواروں پہ ہمیں کوئی ریلیجس نعرہ نظر نہیں آیا. اس میں جو کچھ بھی تھا پولیٹیکل ایشوز پہ چیزیں لکھی ہوئی تھیں، کوئی ہمیں ریلیجس نعرہ نظر نہیں آیا. لیکن اس دفعہ اب کی ٹائم وہ چیزیں نظر آتی ہیں. بہت سے مدارس جو فار ایگزامپل اس ایکسٹریمزم کو بڑھانے والے جو سیکٹس کے ہیں، وہ بہت حد تک بڑے ہیں، اور بعض اسکولوں کی حد تک. میں آپ کو ہو سکا تو وہ ڈیٹا میرے پاس ہے جو میری فنگر ٹپس پہ تھا کسی دور میں، اب میں بھول گیا ہوں، تو آئی کین شیئر دیٹ ود یو. یہ لیکن ہوا ہے. دیکھیں یہ اس طرح ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو اس کی ایک مثال بتاتی ہوں. ہاں، میرا ڈرائیور ہے تھری ہے، تھر سے آتا ہے. اس نے مجھے بتایا کہ ہماری طرف فلاں پگڑی والے جو ہیں وہ ہماری طرف آئے، اور انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کو ہمارے مدرسوں میں داخل کرو قرآن پڑھنے کے لیے. تو ہم نے کہا ہاں، ہم اپنے بچوں کو بالکل چاہتے ہیں ان کو، کیونکہ ان کو پراپر قرآن پڑھانے والا ہمیں ابھی تک نہیں مل رہا اس کے گاؤں کے حوالے سے. تو کہنے لگا کہ انہوں نے کہا کہ لیکن اس کی ایک شرط ہے، آپ ہمارے پیر کے ہاتھ پر بیعت کرو. ہم نے کہا وہ نہیں ہم کر سکتے، یہ بھی معاملہ ہے. اگر آپ جہاں میں نے دیکھے ہیں مدرسے، یہ مدرسے ان کی بظاہر تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ ان مدرسوں کی فنڈنگ جو ہے، مثلا میں خود ان مدرسوں میں گئی ہوں دیکھنے کے لیے،
ان کی کہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے وہ ظاہر ہے ان ملکوں کے یہ نام بھی لیتے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ سے فنڈنگ ہوتی ہے، مگر میں نے گہرائی میں جا کر دیکھا وہ اگین ہمارے ہاں جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ ہے پیری مریدی. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پیر ہے، کوئی نہ کوئی گدی نشین ہے، وہ چل رہا ہے، وہ یہ سارا کام کر رہا ہے. اس وجہ سے میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ پیر پرستی پر، پیری مریدی پر آج بھی سندھی ادیبی ہے جو کھڑا ہے اس کے خلاف. مندروں کو نقصان پہنچایا گیا پچھلے 2 برس پہلے، سندھی ادیبی تھے، شاعر اور یہ دانشور جو بھی سندھی لکھنے والے صحافی یہی تھے جو جا کر وہاں بیٹھ گئے مندر کے اندر کہ آپ جو ہے اس مندر کو کوئی نقصان پہنچا کر دکھائے، جو بھی ہوگا وہ ہم سمیت ہوگا. وہ سب کے سب نام کے مسلمان تھے، کاغذ پر تھے، تو دل ایسے بھی ان میں بہت سے لوگ تھے جو دل سے مسلمان بھی تھے، لیکن وہ جا کر وہ بیٹھ گئے. یہ چیزیں بھی ہمارے ہاں ہیں. تو یہ جو اصل معاملہ ہماری سب سے خطرناک پیر پرستی ہے جو ہے سندھیوں کے مزاج میں بھی ہے مرید بننا. ان کا مزاج بھی وہ جھکنے والا ہے. اس وجہ سے یہ چیز جو ہے گرو کرتی ہے. ہاں سیاسی طور پر ہمیں مولوی نظر آ رہا ہے کہ اپنے مولانا صاحب کی جماعت کا کیا نام ہے، مولانا فضل الرحمان کے جے یو آئی کے جھنڈے دیہاتوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ تو میں نے خود دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں جب یہ سیلاب ہوا اور یہاں کراچی میں کیمپس لگے اور مختلف دیہاتوں سے وہاں بچے لوگ آئے، تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں مولوی بیٹھے ہوئے تھے ان کو پڑھانے کے لیے. میں نے پوچھا آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم ملتان سے آئے ہیں. کس نے آپ کو بھیجا ہے؟ تو انہوں نے کہا بس ہم آئے ہیں. کیوں؟ تو انہوں نے کہا ہم ان کو قرآن میں نے ان کو سیلاب میں یہ پھنس گئے اس لیے آپ آ گئے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے. تو یہ سب چیزیں ہیں. سندھ، بلوچستان، یہ پورا ملک کیا جا رہا ہے. یہ ہمارا ساؤتھ پنجاب، یہ پورا ملک جو ہے یہ اس کی لپیٹ میں کیوں ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، اور کیوں یہ سب کیا جا رہا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے. ہاں ہم جاگ رہے ہیں، بس میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہم جاگ رہے ہیں اور ہم ریزسٹ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. جی بالکل. رشید عادل نام ہے میرا. میں بہت بڑا خوش نصیب ہوں کہ آپ کو میں سن رہا ہوں سامنے، کیونکہ 35 سال پہلے تقریباً جب میں نے تھوڑا سا ادب کو پڑھنا شروع کیا اور جب میں نے جلا وطن پڑھی تو اس وقت سے شاید میرے ذہن میں تھا کہ نور الہدیٰ شاہ کیسی ہوں گی، اس کو میں کیسے جو ہے نا وہ اسے مل بھی سکوں گا. یہ بلیک ہول کی اور یہ ریلکٹنٹ یہ خود کہہ رہی ہیں، میں آپ کو کچھ میرے لیے بلیک ہول از اے ویری امپورٹنٹ فار می. بہت ہی مجھے حیدرآباد جانے، کراچی جانے کا بھی موقع ملا. اسلام آباد میں تقریباً 20 سال سے میں رہتا ہوں، لیکن اتفاق یہی ہے کہ ملاقات آپ لوگوں سے نہیں ہوئی. مسز سے ملاقات ہوئی تھی آپ کی جب آپ آئی تھی اکیڈمی آف ادبیات میں، میرے خیال میں کچھ سال پہلے جب ڈاکٹر جبار صاحب تھے وہاں پر. تو میں ان جو ہے نا پڑھنے والوں میں ضرور شامل ہوں کہ جس کو آپ نے موٹیویٹ کیا. آپ کی رائٹنگس نے میرے سامنے ابھی بھی اگر کوئی آپ کی کوئی چیز سامنے آ جاتی تو میں ضرور اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کو پڑھوں میں. تو دیٹس آنر فار می. میں فقط آپ سے سوال یہ کروں گا کہ کیونکہ آپ کا ایک جو نام ہے وہ ڈرامہ نویس پر بھی ہے اور پاکستان سارا جو ہے زیادہ تر آپ کو ایز اے ڈرامہ نویس کے نام سے جانتا ہے. تو اس وقت جو سندھ میں ابھی بھی جو جس طرح سے بہت ہی بہتات ہو گئی ہے، ٹی وی چینلز بھی کھل گئے ہیں، لیکن آج بھی جو ہمارے سندھی ٹی وی چینلز کے ڈرامے ہیں وہ وہی جو ہے نا چیزیں پیش کر رہے ہیں جو کہ جس کی ہم مخالفت کرنا چاہتے ہیں، جس کو آپ نے کہا کہ وہ جو ہتھیار ابھی بھی استعمال ہو رہا ہے، ابھی بھی وہ ڈرامہ خاص کر کے جو پرائیویٹ ٹی وی چینلز ہیں اس پہ وہ جو ہے نا ڈرامہ کیوں نہیں پیش کیا جا رہا کہ جو ہم چاہتے ہیں، جو ہماری سوسائٹی چاہتی ہے، جو سندھی سماج چاہتا ہے. جس سندھی سماج کی بات آپ کر رہی ہیں کہ وہ ڈرامہ آخر کیوں نہیں سندھ ٹی وی چینل پر، کے ٹی این پر
یا جو اور جو چینلز ہیں اس پہ کیوں نہیں آ رہے؟ ابھی بھی وہی ہتھیار دکھائے جاتے ہیں، ابھی بھی وہی چیزیں جو ہے نا پورٹریٹ کی جاتی ہیں. اس پر آپ ذرا روشنی ڈالیں. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے، اس کے بعد نفیس صاحب کو دیتے ہیں آخری سوال. اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، اس میڈیا سے تعلق رکھتے ہوئے، کہ یہ کوئی اور نہیں کروا رہا ہے، یہ ہمارے چینلز خود کر رہے ہیں جنہوں نے کیا ہے. وہ کیا کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. سندھی آتے ہیں پہلے اسکرپٹ رائٹر پر. سندھی اسکرپٹ رائٹر سندھی چینل پر 5,000 میں بہت زیادہ 8-10 ہزار میں اسکرپٹ لکھتا ہے. اور وہ رائٹر جو لکھنا جانتا ہے، میں اس کی بات کر رہی ہوں. اردو چینل پر نیا رائٹر جس کا پہلا یا دوسرا ڈرامہ ہے، وہ 50,000 میں کم سے کم ایپیسوڈ لکھتا ہے. سندھی ڈائریکٹر عموماً اسے چینل کہتا ہے کہ یہ چینل ہے، تم ڈرامہ بناؤ، ہم چلا دیں گے، پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس. دے بھی دیا تو یہ 5 سے 10 ہزار کے اندر اسے دیا جاتا ہے. اب وہ اس کے اندر کا جو ڈائریکٹر ہے وہ تڑپ رہا ہے کچھ کرنے کے لیے. وہ بیچارہ جو ہے اس تھوڑے سے پیسے میں اسے کیا مل سکتا ہے؟ ایک ڈرامہ میں آپ کو بتاؤں، ایک کسی بھی زبان میں بنائیں، ایک درمیانے درجے کا ڈرامہ، اس کا جو خرچہ ہے اس کا آپ اگر اندازہ لگائیں، میں سمجھتی ہوں کہ کم سے کم برے سے برا ڈرامہ بھی اس وقت جو اردو چینل پر چلتا ہے وہ 50 لاکھ پر ایپیسوڈ میں بنتا، برے سے برا کم سے کم پیسہ لگا کے. اور سندھی چینل جو ہے ڈرامہ بنواتا ہے وہ 2-3 لاکھ میں وہ ڈرامہ بنتا ہے. مفت میں یہ سارے کام کرتے ہیں. یہ ہمارے جو آرٹسٹ ہیں یہ بعض تو بالکل ہی مفت میں رسپیکٹ تو ایک اور ہی چیز ہے، اس کا کوئی سوال ہی نہیں. ہمارے سندھی چینل جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں ان کا رویہ جو ہے وہ یہ ہے، جب آپ مفت میں کام کرنے جائیں گے، کیونکہ سندھ میں بڑا آرٹ ہے، بڑا. اب دیکھ لیں اردو سائٹ پر یہی سندھی جو لکھنے والے اور ڈائریکٹرز اور جو آرٹسٹ آئے، آپ ان کے ناموں کو اگر جانتے ہوں تو آپ دیکھیں وہ کہاں کھڑے ہیں. لیکن آپ اس طرف اگر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. ان میں یہ ہے کہ ان میں سے بیچارے کچھ جو ہے بڑی بڑی اسٹرگل کر کے اردو چینلز کی طرف آتے ہیں اور پھر اپنی جگہ بناتے ہیں. ادروائز اس طرف جو ہے بیچ میں اس پہ KTN پر علی قاضی نے تھوڑا سا مضبوط ڈرامہ، جس میں خاص طور پر بالی ڈرامہ علی قاضی نے بنوایا تھا. میں نے علی قاضی کو خود فون کر کے کہا کہ یہ بہت اچھا بنا ہے، اور ہاں بھگت کنور رام پر بنایا تھا. اور علی قاضی KTN سے ہٹ گئے. آج کل وہ ایک اور چینل ہے، ہوپ فلی وہ اس کو کچھ اس لیول پر لے آئیں گے. لیکن پرابلم یہ ہے جب آپ کے ہاتھ خالی ہے، چینل آپ کو کہتا ہے تم بنا کے آؤ ڈرامہ، میں کر دوں گا. 4-5 لڑکوں کو پکڑا، بھائی چلو گاؤں گئے، ادھر یہی کلہاڑی ملے گی، چاقو ملے گا، ایک بندوق ملے گی، اور اسی طرح کا ایک ڈرامہ بن جائے گا، اور بس وہ لا کر اس کو دے دیں گے. اب جو لکھنے والے میچور لکھنے والے ہیں وہ کہیں گے ہم کیوں لکھیں، پیسے دو. تو بیچارہ جو نیا رائٹر ہے یا جس کو تھوڑا بہت لکھنا آئے گا تو وہ اس سے اسکرپٹ لکھوا لیا جائے گا، وہ یہی بنا کر دے گا. تو یہ ذمہ داری ہے سندھی، جو بھی معاملہ ہے یہ سارا سندھی چینلز کے اونرز پر آتا ہے. نفیس صاحب. جی میرا نام محمد نفیس ہے. آپ نے اپنے ڈرامے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ نے جو کریکٹرائزیشن کی تھی اس کی وجہ سے سندھی سماج پر گفتگو آئی. تو ایک رائٹر جو ہے وہ ایک کسی بھی علاقے سے اس کا وہ اس سے منسلک تو ہو سکتا ہے، مگر وہ تمام یعنی انسانیت کے لیے اس کا ایک رول ہوتا ہے. اور جب اگر آپ نے
وہاں کی کاروکاری کو دکھایا یا وہاں کے دوسرے جاگیرداریانہ رویوں کو دکھایا یا قرآن کے ساتھ اس قسم کی جو وہ کرتے ہیں تقریبات وہ دکھائی، تو وہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ اس سماج میں ہوا جو ہوا، لیکن یہ انسانی رویے کے طور پر آپ کیوں نہیں دیکھی؟ کیونکہ جیسے وارث ڈرامہ بھی تھا، اس میں بھی جو جاگیرداریت کے ظلم و ستم دکھائے گئے تھے، تو وہ صرف پنجاب کو نہیں ہم سمجھ سکتے، یہ انسانی رویے ہیں. تو آپ اس کو کیوں سمجھتی رہیں کہ یہ صرف سندھ کا ایشو ہے؟ میرا یہ خیال، کیونکہ کاروکاری صرف سندھ میں ہی نہیں ہے، نہیں ہے. پنجاب میں بھی ہے. تو آپ نے اس کو کیوں یہ سمجھا کہ یہ نہیں صرف سندھ کا مسئلہ؟ میں نے ابھی جو یہ اپنی بات کہتے ہوئے کہا کہ پنجاب کے سٹیج پر، پنجاب کے پلیٹ فارمز پر کھڑے ہو کر مجھے کہنا پڑا، مجھے لڑنا پڑا، مجھے آڈینس سے اٹھ کر کہا گیا کہ یہ آپ ہی نے تو کہا ہے کہ آپ کی قوم میں یہ سب ہوتا ہے. آپ ایک وہ میں بلوچ صاحب نے، میں ابھی جو پہلی بتا رہی تھی آپ کو جو بات، کہ بلوچ صاحب نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر، جی ایم کراچی ٹی وی جو تھے، انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ جب قوموں پر برا وقت آتا ہے تو اس کے ادیبوں کو یہ دن دیکھنا پڑتا ہے، تو اس کے ادیبوں کو چیخ چیخ کر بتانا پڑتا ہے کہ ہم کیا ہیں. یہ تو جب ان پر حالات آتے ہیں تو وہی میں آپ کو ایکسپلین کر سکوں گی. یہی مجھے کہنا پڑا کہ کاروکاری یہاں بھی ہے، کاروکاری شہروں میں بھی ہے. لیکن آج اگر آپ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ سندھ میں کوئی بھی واقعہ ہو، مرڈر ہو، کاروکاری ہو، ریپ کا کوئی کیس آ جائے، سوشل میڈیا پر آ جائے تو نیچے کمنٹس میں سندھیوں کو مخاطب کیا جاتا ہے. لیکن پنجاب میں اگر کئی واقعات ہوتے ہیں، مطلب میں کس واقعے کو کوٹ کروں، لیکن کئی واقعات ہوتے ہیں، ہم اوائڈ کرتے ہیں. ہم کبھی نہیں کہتے کہ یہ پنجاب میں پنجابی جو ہے وہ یہ کرتا ہے. ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہم اس مرحلے سے گزرے ہیں کہ یہ کیا، کیونکہ دیکھیں ایک جملہ ایک پوری قوم کو مضطرب کر دیتا ہے، یہ تک ہوتا ہے. تو ہم تو اوائڈ کرتے ہیں، لیکن مجھے آج بھی یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں جو کمنٹس آتے ہیں، یہ سندھی قوم جو ہے. میں اس بات پہ بلیو رکھتی ہوں کہ لوگ ایک دوسرے کے سے نفرت نہیں کرتے ہیں. نفرت بونے والے جو ہیں، جن کے کام آتی ہے یہ، وہ جیسے ہی موقع ملتا ہے اسے استعمال کیا جاتا ہے اور وہ چاہا جاتا ہے کہ ہم، آپ دیکھ لیں کیا ہم بلوچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں بیٹھے ہوئے نا. تو بات صرف یہ ہے کہ ہر قوم کو، میں اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ کثیر الاقوام ملک ہے. اس کو مجموعی طور پر آپ عوام کہہ سکتے ہیں. پاکستانی قوم کوئی چیز نہیں ہے، یہاں بہت سی قومیں آباد ہیں. ان اقوام کو الگ الگ رکھنے کے لیے یہ کئی طرح کے معاملات بیچ میں ڈالے گئے ہیں، جس میں ابھی ہم نے جنگل بھی ڈسکس کیا، یہ ساری چیزیں ڈسکس کی. جہاں تک انسانی معاملہ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ میں خود کو ادیب اور شاعر تو چھوڑ ہی دیں، میں خود کو لکھنے والی نہیں کہہ سکتی کہ اگر میں انسانیت کے ساتھ اور اس معیار پر نہیں پرکھتی کسی درست بات کو. اچھا بھائی، وقت ہم سوال تو ہیں لیکن ہم سوال لے اس لیے نہیں سکتے کہ ہمیں 8 بجے ویسے ختم کرنا ہوتا ہے، اور آلریڈی ہم جو ہے وہ 8:15 ہو چکا ہے. تو اس لیے جنہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے ان سے معذرت. بہت بہت شکریہ آپ سب کا، اور سب سے زیادہ تو ادی آپ کا. آپ اتنی مصروفیت کے باوجود، میٹنگ تھی، آپ بہت دور تھیں، لیکن پھر بھی میں چاہ رہا تھا کہ یہ پروگرام ہمارا آپ کے ساتھ ہو، اس لیے میں نے اصرار کیا کہ آپ آئیں. بس میں ڈسٹینسز کا مجھے بالکل پتہ نہیں تھا کہ یہ. بہرحال شکریہ، اور ادی زبیدہ آپ کا بھی کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.